वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस नंबर 19 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सारी रात इसने बाहर गुजार दी। सुबह के वक्त वापस आया तो पूरे घर में हर एक शय तोड़ फोड़ का शिकार थी। इसने सिर्फ इसे नहीं तोड़ा था, बेबी कॉर्ड को भी, खिलौनों को भी, बच्चे के लिए खरीदी जाने वाली हर एक शय को बर्बाद कर दिया था। वो पागल हो गई थी। दोपहर तक इसने इंतज़ार किया, वो वापस नहीं आई थी। शाम तक इसने अरूबा को कॉल की थी, फिर इसके दोस्तों से रब्ता किया था। किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं था। गुस्से में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिक्र अपनी बेटी की थी। इसने हर इस जगह इसे ढूंढा जहाँ वो हो सकती थी, मगर वो नहीं थी। वो नहीं आई थी। वो नहीं रहना चाहती तो ना रहे। इसे आज़ादी चाहिए तो वो इसे आज़ाद कर देगा। वो अपनी बेटी को पास रखेगा और इसे छोड़ देगा। इस रिश्ते को मज़ीद घसीटने की, आजमाने की इसमें हिम्मत नहीं रही थी। वो अब सब ख़त्म करना चाहता था। पूरा एक हफ्ता इसकी तलाश में इसने जिस अजियत में गुजारा ये सिर्फ वही जानता था। मंगल के दिन इससे मेल मौसूल हुई। लिफाफा चाक करते, कागजात को खोल कर पढ़ते इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। एक में अबॉर्शन रिपोर्ट थी, दूसरे में तलाक के पेपर्स थे। वो तूफ़ानों की ज़द में, सख्ते और सदमे में खड़ा रह गया था। आन की आन में इसके वजूद के ऊपर खच्चे उड़ गए थे। 20 साल पहले एक औरत ने इसकी पैदाइश के 5 साल बाद इसे मार दिया था। 20 साल बाद एक औरत ने इसके बच्चे को पैदाइश से पहले मार दिया था। वो दीवार का सहारा लेते, लड़खड़ाहट पर काबू पाते अंदर आया। तमाम मनाजिर गुडमुड होने लगे। सांसें भारी होने लगी। इसका दिल बस अब जैसे बंद होने को था। वो बेकाबू होकर फर्श पर झुक गया था। ये इसके साथ क्या हुआ था? इसकी बेटी के साथ। इसे सांस नहीं आ रहा था। वो मर रहा था, ख़त्म हो रहा था। इसके अंदर सब एकदम ख़त्म हो गया। हर सकत, हिम्मत और हौसला, हर उम्मीद, लगन और यकीन। पहला वार था, दूसरा वार। मोबाइल की एक सिंपल सी बीप थी। इसने लरसती उंगलियों से लॉक खोला। धड़ाधड़ तस्वीर खुलती गई। अदीना और हम्माद शराजी की तस्वीर। वो इसके साथ मॉल में थी। वो महंगीन तरीन दुकानों पर शॉपिंग कर रही थी, रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी, डांस फ्लोर पर इसकी बाहों में बाहें डाले खड़ी थी, पार्क में घूम रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। फारिस वजदान अंदर तक फना हो गया। इसकी शादीशुदा ज़िंदगी को आग लगाने वाला, इसकी बेटी को जान से मार देने वाला दूसरा चेहरा हम्माद शराजी का था। आंखों में वहशत भरा जुनून लिए वो अश्तल में उठकर घर से निकल गया था। इसका रुख शराज इंटरप्राइजेस की तरफ था। मालूम न था वहाँ इस वक्त कौन हो सकता था, आज़म या हारून। वो दोनों में से किसी से भी मिल सकता था। सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते, रिसेप्शन पर किसी के मुतवज्जो होने से पहले शदीद गुस्से के आलम में सीढ़ियाँ चढ़ते इसने मेटल प्लांट स्टैंड से क्लास वॉल पर पे दर पे कई वार करके शीशे तोड़ दिए। एक शोर सा उठा। दाईं तरफ, बाईं तरफ गुजरते लोग मुतवज्जो हो। खौफ और हरास भरी कैफियत अलग से फैली। आज़म शराजी लिफ्ट से निकलकर अपने आदमियों के हमरा रिपोर्ट सुनते, बात करते आ रहे थे। अभी अभी मीटिंग ख़त्म हुई थी। हारून शराजी पहलू में था, आज़म शराजी आगे थे। वो अंदर दाखिल होते ही सफ़ेद रोशन टाइल्स पर कदम धरते इन पर अचानक हमलावर हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से आगे हुए थे, इसे पीछे हटाने लगे थे। आज़म शराजी की आंखों में ताज्जुब के साथ ही बेयकीनी का तासुर ठहर गया। मैं हम्माद के रास्ते में कभी नहीं आया। आपने हम्माद को मेरे रास्ते में क्यों आने दिया? वो भरपूर मज़ाहमत के साथ अपना आप छुड़ाते हुए आज़म शराजी पर चीखा था। हारून शराजी सख्ते में खड़ा रहा। कितनी बार मारेंगे आप मुझे और कितनी बार कत्ल करेंगे मेरा? आज़म शराजी की फटी हुई निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। इनके समझ में नहीं आ रहा था बात क्या थी, मौजरा क्या था, मामला क्या था। क्यों वो इस तरह पागल हो रहा था, मदहोश हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़कर इसे खींचे काबू करने लगे। वो 5 लोग थे, वो एक था। वो अपनी तमाम तर मज़ाहमत के साथ डट गया था। लहू रंग आँखें आज़म शराजी पर, इनके बेटे पर जमी रह गई थी।
صرف ایک گھوسا جو پیٹ میں لگا تھا، ایک سرب جو سر پر لگی تھی، وہ اسے قابو کر کے نیچے گراتے فرش کے ساتھ لگا چکے تھے۔ چھوڑ دو اسے! اعظم شرازی کی آواز گرج بن گئی تھی۔ گارڈ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہاں انہیں خطرہ تھا، کون جانے وہ نوجوان ان کے ساتھ کیا کر سکتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑ دو اسے! اب کے دھاڑ کر بولے۔ راہداری میں دور تک سناٹا پھیل گیا۔ ان کے حکم پر اسے آزاد کر دیا گیا۔ ان کے قدم بے ساختہ اس کی طرف اٹھے اور پھر رک گئے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی سسکیاں ان پر ایک روشہ سا طاری کر گئیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ گیا، ایک زخمی بھپری ہوئی نگاہ ان پر ڈالتا وہیں سے پلٹ گیا۔ محیب سناٹوں کی زد میں اعظم و ہارون شرازی کھڑے رہ گئے تھے۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، نہ توجہ سے اور نہ بے خیالی سے، دھیمے قدموں کی خاموش آہٹ میں، ابر برساتی اس رمجم کے درمیان، اور ہوا میں گرتے اس پانی کے جیسے۔ ہوا لہرائے ایسے کہ وقت گزرتا ہو جیسے۔ یہ دن ہے کہ اب گزرا چاہتا ہے، وہ رات ہے کہ آیا چاہتی ہے۔ اس موڑ پہ موجود دھندلے کی رنگینی میں، اس موڑ پہ موجود وقت کی بے یقینی میں، کسی بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح وہ لندن کی گلیوں میں یہاں وہاں بس ایسے ہی پھرتا رہا۔ اس کا موبائل مسلسل بجتا رہا تھا، میسج آ رہے تھے۔ وہ گھر نہیں گیا تھا، اس نے ابھی تک کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ٹاور برج کے پاس رک کر اس نے مردہ ویران نگاہوں سے نیچے گہرائیوں تک دیکھا۔ رات کی تاریکی میں ٹھٹرتے ہوئے سرد موسم میں بلندی سے وہ مناظر خاصا ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر ریلنگ پر گرفت جما لی تھی۔ موبائل پھر سے بجنے لگا تھا۔ اب کہ اس نے موبائل نکال کر اسکرین کو دیکھا تھا، جمیلہ داؤد کی کال تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے کھڑا رہا، پھر اس نے کال ریسیو کر لی۔ فارس! ان کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ کہاں ہو تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تم ٹھیک ہو؟ ان کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہوں۔ وہ موبائل کان سے لگائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ سرخ پڑتی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ کچھ بولو بیٹا، مجھ سے بات کرو۔ وہ بےتاب ہو کر بولی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا انہیں علم ہو چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ممی ابارشن کیسے کرواتے ہیں؟ اس کی آواز بھاری گلوگیر سی تھی۔ جمیلہ داؤد کو لگا ان کا دل بند ہو جائے گا۔ فارس! ان کی آواز کانپی۔ لاسٹ ویک میں اس کی ہارٹ بیٹ سنی تھی میں نے۔ ایوری تھنگ واز نارمل۔ اس کا لہجہ کمزور اور آواز بھاری ہو رہی تھی۔ آنکھیں مسل کر آنسوؤں کا اثر دبانا چاہا۔ لیکن اس نے میری بیٹی کے ٹکڑے کر دی ممی، اس نے میری بیٹی کو مار دیا۔ ادینہ نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کا دل پھٹنے لگا۔ وہ فارس کی بیٹی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ ابارشن ایک جیتا جاگتا وجود کس اذیت سے گزرا ہوگا، سوچ کر اس کا دل پھر سے کٹنے لگا۔ میں نے سوچا تھا میں اسے پروٹیکٹ کروں گا، میں اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ آئی ول میک شور کہ اس کا باپ اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر موجود ہو۔ میں ہارون نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میں بھی وہی ہوں۔ ممی، میں اسے بچا نہیں سکا، میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ فارس بیٹا! وہ تڑپ کر آوازیں دیتی رہ گئی۔ بیٹا تم کہاں ہو اس وقت؟ مجھے بتاؤ، میں حیدر کو بھیج رہی ہوں، پلیز۔ فارس! موبائل کی بیٹری اسی لمحے ڈیڈ ہو گئی۔ وہ سر پکڑ کر کتنی ہی دیر تک بیٹھا رہا۔ ادینہ زبیر اور حماد شرازی کی تصویریں آنکھوں میں لہرانے لگی۔ وجود سلگ اٹھا، ذہن گزشتہ 21 سالوں کی اذیتوں کو بار بار دہرانے لگا۔ بھٹکا ہوا تو پہلے سے تھا، مزید بھٹک گیا۔ راستوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو رک گیا، دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اطراف میں لوگوں کی آمد و رفت موسم کی مناسبت سے کم پڑ گئی۔ سڑکیں، راستے، گلیاں ویران ہو گئیں۔ ہوائیں ایک دم سے تیز ہوئیں تو سردی کی شدت سے وجود ٹھٹرنے لگا۔ تیز ہواؤں کی زد میں آہستگی سے قدم اٹھاتے کوئی شخص تاریکی میں ابھر کر سامنے آیا تھا۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے وہ سہارا دے کر اسے تنگ گلی سے اندر کہیں لے جانے لگا، وہاں جہاں آگ جل رہی تھی، جہاں بے گھر لوگوں کا ایک چمگٹا سا نظر آ رہا تھا۔ لوہے کی ٹین میں لکڑیوں کا کاغذ،
وغیرہ ڈال کر جگہ جگہ آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ سردی سے بچنے کا مشترکہ انتظام کیا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی پناہ گاہ میں بیٹھنے کو جگہ دی تھی۔ اس نے بیگ سے ایک پھٹی ہوئی سی شال نکال کر اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ وہ کیتلی میں پانی ڈال کر اس بھڑکتی ہوئی آگ پر چڑھا چکا تھا۔ پھر اس نے گرم قہوہ بنا کر وہ پلاسٹک کے مگ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ وہ مردہ زندہ سا اپنی حالت سے اکثر بے نیاز بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پیو، بہتر محسوس کرو گے۔ اس نے مگ ہاتھ میں لیے آہستگی سے نگاہ اٹھائی تھی۔ منظر دھندلا کر واضح ہو گیا تھا۔ اس شخص نے ڈبل کپڑے پہن رکھے تھے۔ کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ جینس کے پائچے ادھڑے ہوئے تھے۔ پرانے جوتے تسمے گھٹنوں کے گرد کس کر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی بھوری داڑھی تھی۔ بھورے بال قدرے لمبے اونی کیپ سے جھانک رہے تھے۔ داستانوں سے جو انگلیاں جھانک رہی تھیں وہ نیکی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنی جانب دیکھ پتا پا کر مسکرا دیا۔ ہوم لیس لگتے تو نہیں ہو، باہر کیوں ہو؟ وہ اس وقت وہ ہوم لیس ہی تھا۔ اسے پوری دنیا خود پر تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ بھاپ اڑاتا مگ انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ کچھ کھو دیا ہے کیا؟ اسے پھر سے دیکھتے و جانچتے اپنے مخصوص عرب انگلش لہجے میں پوچھا۔ اس نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اس کا سوال سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے اس پل خود میں اور سامنے بیٹھے اس شخص میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، مگر فرق تھا، ظاہری نہیں، باطنی بھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں زندگی تھی، حزن بھی تھا، اعتماد تھا۔ وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر اطمینان ایسا جیسے سب کچھ ہو، یعنی میری طرح۔ اس نے خود سے ہی کچھ سمجھ کر اپنے پلاسٹک کے مگ سے ایک لمبا گھونٹ لیا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا غم کسی کے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مرنے کے لیے باہر ہو، ہم زندہ رہنے کے لیے باہر ہیں۔ اپنی بات کہہ کر دھیرے سے ہنسا۔ خالی مگ میں دوبارہ قہوہ انڈیلا۔ آگے کو ہو کر فارس کی طرف دیکھا۔ ان کے مابین آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اللہ کسی کی وسعت و برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا لڑکے۔ آیت پڑھ کر سنا تھا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ چند لمحوں تک وہ فارس کو دیکھتا رہا۔ مسلمان ہو؟ اس نے آہستگی سے سر کو جنبش دی۔ کیا کھو دیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اتنے عرصے بعد اسے پہلی بار احساس ہوا تھا جیسے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہے۔ سب کچھ۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ وقت سرکنے لگا۔ آس پاس باتوں کا شور مدھم ہوتا کم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اب اسے آنکھیں مسلتے، آنسو پیتے اور گہری سانس لے کر ضبط پکڑتے دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ موصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اصحاب اکرام ہیں، صرف زید بن حارثہ کا ہی نام کیوں لیا؟ سرد بے نام سی خاموشی میں اس شخص کی آواز کافی دیر بعد گونجی۔ وہ اینٹ پر سر رکھے کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ سردی کی شدت سے ٹھٹرتا ہوا کپ کپا بھی رہا تھا۔ نگاہیں فارس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ لمحے بھر کے لیے غافل ہوگا اور یہ نوجوان کچھ کر لے گا۔ ایسی کتاب جس میں انبیاء اور جلیل فرشتوں کے نام لیے گئے ہیں، اس میں صرف ایک صحابی زید بن حارثہ کا نام ہی کیوں؟ فارس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی جھلک رہی تھی۔ ایک خالی پن سا انگ انگ میں اترا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے سمجھنا بھی چاہتا تو بھی سمجھ نہیں سکتا تھا، جاننا بھی چاہتا تو جان نہیں سکتا تھا۔ وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، چند ایک لکڑیوں کا آگ میں اضافہ کر دیا۔ زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ زید بن محمد، یہ ان کی پہچان تھی۔ جب قرآن میں منہ بولے بیٹوں کے تعارف کے حوالے سے آیت نازل ہوئی تو ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا۔ یہ جو نام کے ساتھ محمد لگتا تھا، یہ نام ہٹا دیا گیا۔ تو یہ بات انہیں شدید غم سے دو چار کر گئی۔ دور کہیں دھند میں ہیلو سا بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ پھر ان کی طلاق بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمت جو ان سے اس وقت لے لی گئی، ان کے بدلے میں انہیں اعزاز عطا کیا۔ ان کا نام اپنی آخری عظیم کتاب میں شامل کر دیا۔ نام لے کر حوالہ دیا، قیامت تک پڑھی جانے والی
اوابین کی، تائبین کی، اولیاء صالحین کی کتاب. ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا. وہ شخص اب اس کی زخمی مردہ نگاہوں میں کوئی تاثر دیکھنا چاہتا تھا. جو جمود اس کے اعصاب پر طاری تھا اسے توڑنا چاہتا تھا. فارس صدمے میں تھا. اس پر کوئی ضرب کام نہیں کر رہی تھی. اس کے اعصاب نرم نہیں پڑ رہے تھے. اس کی عزت کم نہیں ہو رہی تھی. اسے اس کے وجود میں اپنی ذات، اپنا چہرہ، اپنا غم نظر آنے لگا. اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اس کے لب ہلے. صرف وہی تو نہیں چھوڑتا. بہت سال پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ نے بھی یہی کہا تھا. آپ نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر رہا ہوں. تم بھی نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں. وہ مسکرایا تھا. فارس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا. ہیولا پہلے ایک تھا، اب 2 اور 3 ہو گئے. سر تاریک رات میں کسی کی تلاش جاری تھی. اس آیت سے میں نے سیکھا ہے زندگی میں جب بھی تم کچھ ایسا کھو دو جسے کھونے کا تصور بھی نہ کیا ہو تو جان لو تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ضرور ملنے والا ہے جسے پا لینے کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. چھن جائے تو صبر کر لو. ہم نہیں جانتے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے. اس میں ہمارے لیے کیا مصلحت پوشیدہ ہے. روانی سے بات کرتے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ایک پہچان لے لی گئی. پھر بدلے میں جو اعزاز ملا اس سے اندازہ کر لو اللہ کتنا کریم ہے. اس کی عطائیں کتنی اعلیٰ ہیں. اس کا اجر کتنا عظیم ہے. وہ اپنے بندوں کے غم اور بوجھ سے کبھی غافل نہیں ہوتا. قدموں کی آوازیں زیادہ قریب سے آنے لگیں. فارس کی نگاہیں اس شخص پر ٹھہری رہیں. آپ نے کیا کھویا؟ دور کہیں سے گاڑی گزری تھی. گھر، وطن، ماں باپ، اولاد، خاندان، سب. ہم سیریا کے لوگ ہیں. ہمارے حصے میں دنیا کی ساری آزمائشیں ایک ساتھ آ گئی. مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تو سبزی مائل آنکھوں کی تلخی مزید بڑھ گئی. اس نے اپنی ہتھیلی کو اوپر نیچے جھومتے آسمان کی طرف دیکھا. اللہ کریم. دریا غیر میں ایک بے گھر کے روپ میں سخت کڑی سردی میں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھا. بات پر بات اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. اس کی مسکراہٹ گہری تھی، سکون بھری. اس کی آنکھوں سے غم جھلک رہا تھا، صبر بھرا غم. اس کا خیال تھا ساری دنیا سے ترک کر چکی تھی مگر اس کا اللہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہی تھا. وہ اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھا. جانے ایسا یقین، اعتماد اور مثبت سوچ وہ شخص کہاں سے لایا تھا. اپنے 5 جوان بچوں کو کھونے کے بعد بھی وہ بھٹکا نہیں تھا. اس کی اولاد تو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی. ابھی تو اس نے دیکھا یا چھوا بھی نہیں تھا. اگر اس کا دل صرف تصور سے پھٹ رہا ہے تو وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اتنے صبر میں کیسے بیٹھا ہوا ہے. اتنا سب کچھ کھو دینے کے بعد آپ کو کیا ملا؟ پورا چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا. مجھے اللہ ملا ہے. اس نے کہا. پہلے میں ایک عیسائی تھا، اب میں ایک مسلمان ہوں. فارس وجدان کی منجمد نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری رہیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، یوں جیسے تسلی دی ہو. یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. خاموشی ایک بار پھر چھا گئی. کتنی ہی دیر تک فارس اسے دیکھتا رہا. پھر اس کے لبوں میں جنبش ہوئی. میں آپ کے جیسا نہیں ہوں. میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے میرے گمان سے بڑھ کر کچھ ملے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں مزید مجھ سے کیا چھین لیا جائے گا. اس کی آنکھیں مکمل طور پر نم ہو چکی تھیں. وہ مایوسی کی عطا گہرائیوں میں اترا ہوا تھا. تم شیطان کو خود پر حاوی ہونے دے رہے ہو. یہ شیطان نہیں ہے، یہ میں ہوں. یہ میں ہو چکا ہوں. بوڑھے نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. آزمائش مومن کے لیے آتی ہے، شیطان بنانے کے لیے نہیں. فارس وجدان کے اندر باہر ایک دم سے خاموشی چھا گئی. ایک دن تمہیں اندازہ ہوگا میں کتنا درست تھا، تم کتنے غلط تھے. اس وقت جب تمہیں تمہارے حصے کا انعام ملے گا. میرے حصے میں کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا. برا گمان رکھو گے تو برا ہو جائے گا. میں نے اچھا سوچا تھا، میرے ساتھ اچھا بھی نہیں ہوا. اسے کہتے ہیں قسمت، نصیب، آزمائش. فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا. آج نہ صحیح لیکن کبھی تو تم سمجھ ہی جاؤ گے. اپنی بات ختم کر کے وہ اینٹ پر سر رکھے سونے کے لیے لیٹ گیا. وہ رات فارس نے کھلے آسمان تلے گزاری.
ماں سوائے اس کے وہاں سب ہی سکون سے بیٹھے تھے، لیٹے تھے، پڑے تھے۔ صبح وہ نیم تاریکی میں ہی اٹھ کر جانے ہی والا تھا جب دیوار کے ساتھ ترتیب سے رکھی چھوٹی چھوٹی پینٹنگز توجہ کا مرکز بن گئی۔ بوڑھا وہیں پہلو میں ہی سویا ہوا تھا، اجالے میں اب وہ واضح نظر آیا تھا۔ اس کا تھیلا برشز اور رنگوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی داڑھی قدرے لمبی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، کپڑے بھی کافی پرانے تھے، مگر ٹیلنٹ کمال کا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی پینٹنگز پر خطاطی کر رکھی تھی جن میں قدرتی مناظر کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ خریدنا چاہو گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، قیمت بھی بتانے لگا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا، جیبیں خالی تھیں، والیٹ گھر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی نفیس گھڑی اتار کر اس کے سامنے رکھ دی، 3 پینٹنگز اٹھائے، وہاں سے چلا گیا۔ ان میں ایک چھوٹی سی پینٹنگ عسر یسریٰ کی تھی، خزاں بہار کا منظر دکھاتی ہوئی، ایک شامی پناہ گزین کی پینٹنگ۔ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے حماد؟ کال ریسیو ہوتے ہی جمیلہ داؤد غصے سے چیخ پڑی تھی۔ کیسی حرکت؟ وہ انجان ہوا تھا۔ تم اتنا گر جاؤ گے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کی آواز شدت جذبات سے کانپنے لگی۔ تم نے اس کا گھر اجاڑ دیا، اور جس نے میرے ساتھ کیا، اس کا کیا؟ جمیلہ داؤد اپنی جگہ تھم سی گئی، اذیت سے آنکھیں میچ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں ہمیشہ دیکھتا آیا ہوں، آپ نے فارس کو اہمیت دی، آپ نے فارس کا خیال رکھا، آپ نے مجھے تک بھلا دیا۔ اشتعال میں اپنی آواز پر قابو پاتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ فون کان سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئی تھی۔ ڈیڈ ایک مشین بن گئے، انہوں نے خود کو مصروف کر لیا، اور میں آپ سب کی اس جنگ میں کہاں تھا ممی؟ وہ چیخ پڑا، ان کا شدت سے دھڑکتا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے علیزے کے ساتھ افیئر چلایا، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ کھڑی رہیں، اس کی حمایت میں۔ آپ کے اپنے بیٹے کا معاملہ تھا، اور وہ بہت اذیت و غصے سے کہہ رہا تھا، آپ کو اس دن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ اس دن بھی آپ کو یہی فکر تھی کہ فارس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے اس کی حقیقت چھپائی، جھوٹ بولا۔ جب وہ سارا وقت ہی ہماری زندگیوں میں تھا تو آپ سب یہ کیوں کہتے رہے کہ وہ نہیں ہے؟ تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ ان کے لبوں میں جنبش ہوئی، وہ ضبط کیے چپ رہا۔ اور اپنا موازنہ فارس سے کر رہے ہو؟ ان کی آواز اب کپا رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر آیا تو اس وقت 5 سال کا تھا، تمہارے ڈیڈ اسے چھوڑ کر چلے گئے، تمہارے دادا نے اس کا سر نیم بدل دیا، اس کی پہچان بدل دی، اسے گمنام کر دیا۔ اس کے پاس تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس تو سب کچھ ہے حماد، تمہارے ڈیڈ، دادا، کوئی نہیں ہے میرا۔ آپ سب مجھے بے وقوف بناتے رہے۔ بھپر کر بولا، کس چیز کی کمی ہونی دی ہے ہم نے تمہیں؟ انہوں نے اذیت سے پوچھا۔ میں پہلی بار فارس کو چھوڑ کر گئی تھی تو وہ تمہاری وجہ سے، تم امریکہ میں تھے، میرے بعد اس پر کیا گزری تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ دوسری بار تمہاری غلطی سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا اس سے بھی غافل ہو سکتے ہو؟ حماد کے ہاتھ بھج گئے۔ اور تیسری بار جب میرا اس سے رابطہ ہوا، میں یہاں امریکہ میں تمہارے ساتھ 24 گھنٹے رہی ہوں، فارس کے پاس تو میں صرف 2 ہفتوں کے لیے جاتی تھی۔ تمہیں وہ 2 ہفتے نظر آ رہے ہیں کہ ان میں ممی تمہارے پاس نہیں تھی؟ وہ پورا سال یا دن، مہینے جب میں تمہارے ساتھ تھی، ان کا کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ حماد لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ فون کان سے لگائے کھڑا رہا۔ میں نے کبھی تم پر کسی کو فوقیت نہیں دی، فارس کا جو حق تھا تو اسے وہ بھی نہیں دے سکی۔ اسے اس گھر میں، اس چھت کے نیچے ہونا چاہیے تھا، اسے تمہارا کمرہ تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا، تم دونوں کے کپڑے بھی ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، کھانا بھی ایک ہی ٹیبل پر، اسکول بھی ایک ہی جیسا۔ یہ ہوتی ہے اولاد کی مساوت۔ تمہیں سب ملا، اسے کچھ نہیں ملا، اور تمہیں ان کچھ چیزوں سے بھی مسئلہ ہے جو اسے مل گئیں۔ حماد دم سادے اپنی ماں کو سن رہا تھا۔ تم بیمار ہوتے تھے تو میں تمہارے لیے جاگتی تھی، فارس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے پلیز کم از کم فارس کے ساتھ اپنا موازنہ مت کرو، اس کے ساتھ تمہارا موازنہ نہیں بنتا۔ آپ ابھی بھی فارس کی سائڈ لے رہے ہیں؟ مجھے شک ہونے لگا ہے جیسے وہ آپ کی سگی اولاد۔ کاش، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی، کاش وہ میری سگی اولاد ہوتا، اسے میں نے جنم دیا ہوتا،
پھر شاید میں اس کے لیے وہ سب کر سکتی جو میں نے تمہارے لیے کیا. صلہ مجھے تم سے بھی نہیں چاہیے کہ ماں کو اولاد سے کوئی اجر نہیں چاہیے ہوتا، لیکن اتنی بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ماں کا درد سمجھ ہی نہ سکے. مجھے پہلے صرف شک تھا، اب یقین ہو چکا ہے. آپ کے لیے وہ صرف اور وہ اہم ہے. اس کی ذات، اس کی غم، اس کی خوشیاں، اس کی زندگی. تبھی تم نے اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کا گھر، اس کی زندگی اجاڑ دی. انہوں نے کرب سے پوچھا. He brought it upon himself. وہ چیخا. He is the one who interfered in my life. اس نے علیزے کو مجھ سے چھینا تھا. جمیلہ داؤد کو شوق لگا. حماد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علیزے نے فارس کو خود اپروچ کیا تھا، وہ اس میں انٹرسٹڈ تھی. تم نے کبھی آ کر ہم سے بات کی ہوتی تو یہ معاملہ بھی واضح ہو جاتا. وہ تمہارے ساتھ اپنے رشتے سے سنسیئر ہی نہیں تھی. اس نے فارس کے ساتھ افیئر چلانے کی کوشش کی. جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو تمہارے دادا سے وہ بکواس کرتی. تمہیں لگتا ہے بابا کو بے وقوف بنانا آسان ہے؟ اگر اس بات میں ذرا سی صداقت ہوتی تو وہ دونوں آج ساتھ ہوتے. تمہارے دادا نے کم از کم علیزے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، صرف تمہارا رشتہ ختم کیا تھا کیونکہ وہ ان کی نظروں سے گر چکی تھی. بلب پیچھے خاموش رہا. معافی مانگ لو اپنے دادا سے پلیز. حماد، واپس آ جاؤ. دادا نے دھمکی دی ہے، گھر سے نکالا ہے. ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. ایک غلطی کر چکے ہو، دوسری غلطی مت کرو. انہوں نے روتے ہوئے سمجھانا چاہا. میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اپنا بدلہ لیا ہے، اور شادی تو میں اسی سے کروں گا چاہے آپ لوگ اعتراض کریں یا انکار. اس نے حتمی لہجے میں بات کر کے کال کاٹ دی تھی. جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی. ہارون شرازی دیوار کی کھڑکیوں کے سامنے لندن کی بلند ترین عمارتوں پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا. اندھیرے میں روشنیوں سے بکھرتی نظر آ رہی تھی. مکمل بیدار نائٹ لائف میں اسے اپنے آس پاس کہیں موت کا گمان ہو رہا تھا. دھیمے سے جیسے کچھ پھٹنے کو، زندگی اجڑنے اور ذات کا تماشا بننے کو. میں برباد کر دوں گا، میں سب کو تباہ کر دوں گا. فارس وجدان کی آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر بار بار پلٹ رہی تھی. ان کے تمام تر سوئے ہوئے خدشات بیدار ہو چکے تھے. خوف کو آواز مل گئی تھی. ذہن ماؤ سے فارس وجدان اعظم شرازی کو دھمکی دے کر گیا تھا. اس کی وہ دھمکی اسے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے ان کا خفیہ شادی کی خبر سریعام پھیل جائے گی. آرزو جہانگیر کا قصہ پھر سے شروع ہو جائے گا. ان کے کردار پر سوال نشان جگ جائیں گے. ان کا خیال تھا کہ اعظم شرازی معاملے کو اپنے طور پر سلجھا دیں گے، ویسے بھی جیسے وہ ہمیشہ ہی کرتے تھے. مگر آج ان کی جانب سے مکمل خاموشی تھی. انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، کوئی حکم نہیں دیا تھا. اب جب وہ کچھ نہیں کر رہے تھے تو اسے ہی کچھ کرنا تھا. ساری رات وہ سوچتا رہا. 21 سالوں کے بعد اچانک ملاقات کا فیصلہ کچھ مشکل لگا. اس سے پہلے کہ وہ غصے اور انتقام میں کچھ کرے، وہ اس سے ملاقات کر لے، وہ اس طوفان کے آگے باندھ لے. سوال یہ تھا وہ اسے کیا دے سکتا ہے. پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کو یکسر بدل سکتا ہے. وہ اپنے اور اس کے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. فارس سب بھول جائے گا جیسے وہ بھول گئے تھے. ہارون نے شام تک حیدر کو حکم دیا اور وہ اسے فارس وجدان کے فلیٹ تک لے کر گیا. ایک بیگ ملازم کے ہاتھ میں تھا. فلیٹ کی بیل بجاتے منتظر سا کھڑا رہا. بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا اور اندر سے ابھرتے اضطراب پر قابو پاتا رہا. کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا. فارس وجدان سامنے کھڑا تھا. لمحے بھر کے لیے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں آگ کا تاثر بھڑک کر سرد ہو گیا تھا. لب سختی سے بچے رہے تھے. گرفت ہینڈل پر جمی رہی. اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد نہ ہوتے ہوئے بھی یاد رہ گیا تھا. کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہارون کی آنکھوں میں دکھ کی شبیہ نظر آ رہی تھی. چہرے سے پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے. 2 دن پہلے جس حال میں سے دیکھا تھا، وہ منظر اور حالت، وہ ابھی بھی اس پر حاوی تھی. اس کی کیفیت پہلے سے کچھ بھی مختلف نہ تھی. حیدر اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، سر جھکائے، ماؤدب سا. شاید آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا. ہارون شرازی کا خیال تھا وہ دروازہ بند کر دے گا،
مگر اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ کچھ حساب باقی تھے۔ ہارون شرازی نے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک طائرانہ سی نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ ایک چھوٹا سا فلیٹ بہت سرد ہو رہا تھا، کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، روشنی مبہم سی نیل کو تاثر لیے۔ فلیٹ تقریباً خالی تھا، بس لاؤنج میں 2 صوفے رکھے نظر آ رہے تھے۔ وہ جینز پر ہلکے رنگ کا سویٹر زیب تن کیے اپنی سرخ و متروم آنکھیں اپنی سرخ و متروم آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، نہ کوئی گلہ تھا۔ رویہ ایسے جیسے وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھا ہو، کوئی انجان شخص بس ایسے ہی اس کے گھر کے اندر آ گیا ہو۔ مجھے بہت دکھ ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، ہارون نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ سرد تاثرات کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ حماد نے جو کیا اس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ بہت غلط حرکت تھی، ہارون نے مزید کہا۔ چلتی ہوئی آگ میں فارس وجدان کو کھڑا کر دیا گیا۔ میں تمہارے اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنے چاہتا ہوں۔ اشارہ ملتے ہی ملازم نے اس کے سامنے پیسوں سے بھرا ایک بیگ رکھ دیا۔ شعلوں کی تپش اب وجود سے آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ لب باہم پیوست رہے، وہ اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کے تاثر سے کچھ جذبز ہوئے۔ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ اسے سننا چاہتے تھے۔ کوئی مطالبہ، کوئی اعتراض، شکوہ، کوئی بات ہی صحیح، تاکہ وہ کھل کر اس کے سامنے اپنے آفر رکھ سکے۔ مگر اس نے لب سیے رکھے۔ اس کی خاموشی نے ہارون کا اضطراب بڑھا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب بھول کر موو آف کر جاؤ۔ میں ہر طرف سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے فائنینشلی سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، بھاری رقم اور بزنس کے آفر دے رہے تھے۔ وہ اس کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ ان کے تمام دعووں میں والدیت کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ ہارون نے یہ نہیں کہا وہ اسے اپنا لیں گے، اپنے نام اور اس کی حقیقی پہچان سے نواز دیں گے۔ ان کا دماغ حساب کتاب میں بہت تیز سے چل رہا تھا۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم پیسوں سے رکھ رہے تھے، وہ اس کی مرحومیوں کو آسائشات سے تول رہے تھے، سچویشن ایسی بنا رہے تھے جیسے بس اب لوٹ آئے، سب ٹھیک کرنے کے لیے، سارے حقوق، سارے فرائض ادا کرنے کے لیے۔ انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں سن رہا تھا۔ اب ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے، ہمیشہ سے۔ اس کے لب ہلے۔ ہارون شرازی بات ادھوری چھوڑ کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ اسی لیے آپ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آئے؟ ہارون شرازی ایک دم سے گڑبڑا گئے۔ جتنی توجہ اور خاموشی سے وہ ان کی باتیں سن رہا تھا، انہیں لگا وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فارس، اعظم شرازی کا وعدہ صرف ایک بہانہ تھا۔ مجھے چھوڑنا آپ کا ذاتی فیصلہ، آپ کی اپنی خواہش تھی۔ ہارون شرازی اپنی جگہ تھم گئے۔ ان کا پورا وجود جیسے کسی آہنی شکنجے میں جکڑا گیا ہو۔ جس گفتگو سے وہ بچنا چاہ رہے تھے وہ شروع ہو چکی تھی۔ جس معاملے کو وہ 21 سال پہلے دفن کر چکے تھے وہ پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے، اس بحث میں پڑھنے، ان سوالات میں الجھنے نہیں آئے تھے۔ ان کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کی کاٹدار آواز سناٹے میں گونج کر رہ گئی۔ فارس، میں بہت مجبور تھا۔ تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، تم شاید نہیں جانتے، لیکن تمہارے دادا نے… وہ شروع ہو گئے۔ فارس وجدان کی خاموش نگاہیں ہارون شرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئی۔ وہ خود کو بری الزامہ کرتے ہوئے کسی معاہدے کا حوالہ دے رہے تھے، اسے دادا کے فیصلوں سے آگاہی دے رہے تھے۔ وہ کتنے مجبور، بے بس اور لاچار تھے۔ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑنا پڑا تھا، اور وہ خاموش ویران آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون شرازی کی تحریر بالکل صاف تھی۔ ان کے نامہ اعمال میں کسی ظلم کا حوالہ نہیں تھا، حقوق و فرائض کی کوئی بات نہیں تھی، ذکر صرف ایک مجبوری کا تھا۔ وہ ہر الزام سے بری تھے۔ جو بھی ہوا تھا اعظم شرازی سے ہوا تھا۔ وہ ان کے باپ تھے، وہ ان کے حکم کو نہیں ٹال سکے۔ وہ اتنے کمزور تھے کہ سٹینڈ نہ لے سکے۔ پتھر کے مجسمے میں ڈھلا ہوا فارس اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ باپ جو 27 سالوں کے بعد اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ وہ باپ جسے اپنی کسی غلطی کا ادراک تھا، نہ احساس، نہ کسی فیصلے پر دکھ تھا، نہ پشیمانی۔ کیسا چہرہ تھا جو انہوں نے پینٹ کر رکھا تھا،
اپنی ہی مرضی کا، اپنے حساب سے. کیسی شاندار سی تصویر تھی ان کی، جس میں وہ خود کو کھڑا رکھتے تھے، اور کیسا عظیم سا پتلا تھا ان کے نفس کا، جس کے سامنے وہ خود ہی اپنا سر جھکائے ہوئے تھے. اعظم شرازی کو بیچ میں مت لائیں. صوفے سے اٹھتے اس نے تحمل سے دانت پیس کر متنبیہ کیا. جس طرح میں اس وقت آپ کے اور اپنے بیچ کسی کو نہیں لا رہا، آپ بھی مت لائیں. اس کی آنکھیں لہو رنگ کی ہو رہی تھی، آواز غصیلی، وجود سلگ رہا تھا. فارس، مجھے سب سے پہلے ملازم کا بیٹا آپ نے کہا تھا. مجھے یتیم سمجھ کر میرے سر پر پہلا ہاتھ آپ نے رکھا تھا. میری آواز سن کر کال آپ نے کاٹی تھی. مجھے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے الگ آپ نے کیا تھا. اس کی مضبوط آواز میں بے انتہا درد و غصہ جھلک رہا تھا، کرب و شدت نظر آ رہی تھی. وہاں کوئی اعظم شرازی نہیں تھا، وہاں کوئی اعظم شرازی کبھی نہیں تھا. وہ حلق کے بل چیخا. ہارون شرازی کو اپنے اندر سب فنا ہوتا ہوا محسوس ہوا. فیصلہ آپ کے باپ نے کیا، آپ نے ایک باپ ہو کر کیسے مان لیا؟ اس نے درشتی سے پوچھا، اور لاجواب ہو گئی. اتنے سرد ماحول میں انہیں اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی. ڈر تھا جائیداد سے آنکھ نہ کر دے. محبت جائیداد سے تھی، جائیداد کے لیے مجبور ہوئی. جس آئینے میں وہ اپنا عکس دیکھتے تھے ٹوٹ کر چور ہوا. اس کے ٹکڑے روح کے اندر گہرائیوں تک اترتے گئے. کیا مجبوری میں اولاد کا قتل جائز ہے؟ اسے چھوڑنا، اسے بھولنا، اس کی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لینا بھی. وہ پھنکارا. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بیٹے کی غلطی، اعظم شرازی کا فیصلہ. میرے ساتھ ان 21 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا، اس کی ذمہ دار صرف آپ ہیں. میرے ہر دکھ اور ہر غم کی وجہ آپ ہیں. میری بیٹی کی جان کی وجہ آپ ہیں. میری بیٹی آپ کی وجہ سے جان سے گئی ہے اپنی. وہ گھٹیا لڑکی مجھے میرے منہ پر ناجائز کہہ کر گئی ہے، آپ کی وجہ سے. اور آپ کو لگتا ہے آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے؟ اپنے ضمیر کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں اپنا بکھرا ہوا عکس دیکھتے، اندر کی جنگ لڑتے، کٹتے مرتے ہوئے وہ کس قدر کوشش سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے. ان کی 16 سال سے بند آنکھیں کھل گئی تھیں. اور آج آپ کو میرا ایک نقصان نظر آیا اور اسے کمپنسیٹ کرنے چلے آئے ان پیسوں سے. آنکھیں سلگ اٹھی. آپ کو کیا لگا میں بھی آپ کے جیسا ہوں؟ پیسہ دیکھ کر اولاد کا غم بھول جاؤں گا، آپ کی غلطی، آپ کا ظلم بھول جاؤں گا؟ اس کے الفاظ چابک تھے. وہ ان کا وجود لہولہان ہو گیا. فارس بیٹے، وہ ایک دم سے بے اختیار ہو کر آگے بڑھے. میرا نام مت لیں. اس نے ضبط کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں روکا، ہاتھ بڑھا کر ایک فاصلہ قائم رکھنے کی تاکید کی. اور مجھے پلیز بیٹا مت کہیں. یہ حق صرف میرے باپ کا تھا، اور میرا باپ مر چکا ہے. ان کا دل پھٹنے لگا. 21 سال پہلے مجھے آپ کی ضرورت اور چاہت تھی، پھر میں نے آپ کو مار دیا. میں نے 6.5 سال کی عمر میں اپنے اس دماغ میں آپ کو ایک نہر میں گرا کر مار دیا، پھر پہاڑ سے گرا کر مارا، پھر ایکسیڈنٹ میں. ان کی سانسیں تھم گئی، آنکھوں میں کرب سے چھلکنے لگا. پھر میں نے آپ کی قبر بنائی، دفن کیا، اور پھر سمجھ لیا میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں. میں ہر رات یہی کرتا تھا. میں ہر رات آپ کو اور آرزو جہانگیر کو دفن کرتا تھا. ایسے آسانی رہتی تھی، بھولنے میں آسانی رہتی تھی مجھے. ان کی آنکھیں مکمل بھیگ گئیں. وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہے. میں نے آپ کو اندر آنے دیا، سوچا سن لوں اعظم شرازی کا بیٹا آج مجھ سے کیا کہنے والا ہے. ہو سکتا ہے میری بیٹی کی تعزیت کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اسے اپنے ظلم کا احساس ہو گیا ہو اور معافی مانگنے آیا ہوں. لیکن ہارون اعظم شرازی پیسوں سے بھرا ہوا ایک بیگ لایا ہے. اس نے اپنی آنکھوں میں نفرت لی، ہاتھ سے اشارہ کیا. اسے ڈر ہے میں چیخ چیخ کر پوری دنیا کو یہ نہ بتا دوں کہ میرا باپ کون ہے. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں. ہارون شرازی زمین کی تہوں میں اترتے چلے گئے. اگر آج آپ بھی بھری دنیا میں اعلان بھی کریں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو میں آپ سے لا تعلقی کا اظہار کروں گا. میں اپنی رگوں سے آپ کا خون نہیں نکال سکتا، لیکن اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں لکھوں گا. اس نے میز سے پیسوں کا بیگ اٹھا کر ان کے قدموں میں پھینک دیا، کچھ نفرت اور حقارت سے. ہارون شرازی نہیں جانتا، ایسی تربیت نہیں ہوئی میری کہ پیسوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاؤں، اور ایسے چھوٹے غم بھی نہیں ہیں میرے کہ دنیا کی دولت ان کا مداوع کر سکے. بس وہ آخری بار، وہ آخری جملہ اور ضرب تھی، اور ان کا خود سے
اور ان کا خود ساختہ بت پاش پاش ہو گیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر انہیں جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑے رہے، قدم اٹھائے تو بھاری محسوس ہوئے، نگاہیں بھٹک کر دوبارہ اس کے چہرے تک گئیں۔ وہ چہرہ جس میں ہمیشہ انہیں آرزو جہانگیر کی جھلک نظر آتی تھی، وہ آنکھیں جس کے دھوکے کی یاد دلاتی تھیں، وہ تاریک و ویران آنکھیں، وہ کسی آرزو جہانگیر کی نہیں تھی۔ وہ چہرے بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ دروازے تک آئے اور رک گئے، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا جسے دشمن، کسی حریف، کسی ظالم کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے شدید نفرتوں کے طوفان میں گم ہونے لگے۔ 21 سال کسی نے ہر رات انہیں مارا اور وہ ہر دن کے اجالے میں پھر سے زندہ ہوئے۔ 21 سالوں تک کوئی ان کو مسلسل قبر میں اتارتا رہا اور وہ دفن ہو کر باہر نکلتے رہے۔ وہ جیسے ڈھال ہونا چاہیے وہ تلوار بن گیا، جسے وار سہنا چاہیے وہ مقابل ہو گیا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلے اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ وہ راہداری میں بیگ ہاتھ میں لیے اپنے ملازم کے ہمراہ کھڑے تھے۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، سر جھکا ہوا تھا۔ جس اعتماد کے ساتھ وہ آئے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ جس استحقاق سے وہ خسارہ پورا کرنا چاہتے تھے وہ استحقاق مٹی ہوا تھا، اور اندر فارس وجدان دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے، ٹھنڈے فرش پر اپنا سر ہاتھ میں دبائے بیٹھا رہ گیا تھا۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ جدا جدا ہیں میرے قبیلے کے لوگ سارے، جدا جدا سب کی صورتیں ہیں، سبھی کو اپنی انا کے اندھے کنویں کے تہہ میں پڑے ہوئے، خواہشوں کے پنجرے، حوض کے ٹکڑے، حواس ریزے، ہر اس کنکر تلاشنا ہے۔ سبھی کو اپنے بدن کی شہ رگ میں قطرہ قطرہ لہو کا انڈیلنا ہے، سبھی کو گزرے دنوں کے دریا کا دکھ وراثت میں جھیلنا ہے۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ سبھی کی اپنی ضرورتیں ہیں، میری رگی چھلتے جراحت کو کون بخشے شفا کے شبنم، میری اداسی کو کون بہلائے؟ کسی کو فرصت ہے مجھ سے پوچھے کہ میری آنکھیں گلاب کیوں ہیں، میری مشقت کی شاخ اریا پر سازشوں کے عذاب کیوں ہیں، میری ہتھیلی بے خواب کیوں ہے، میرے سفر میں سراب کیوں؟ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ سبھی کے دل میں قد بڑھتی ہے۔ کروٹوں پر کروٹیں بدلتے کچھ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، پھر بھی دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سلیپنگ پل سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا، بے آرامی وجود کا حصہ رہی تھی۔ وہ سر تھامے کتنی ہی دیر تک بیٹھا رہا، ایک عجیب سی منجمد کرتی ہوئی۔ روٹین اب زندگی کا خاصہ ہو چکی تھی، نہ اسے اپنی ذات سے کوئی سروکار رہا تھا، نہ زندگی کی کوئی فکر تھی۔ وہ پاکستان لوٹ آیا تھا، اپنا رابطہ اور تعلق ہر کسی سے ختم کرنے کے باوجود اسے اپنا وجود مختلف ڈوریوں سے جڑا ہوا، لپٹا ہوا، پھٹکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سکون ختم ہو چکا تھا، بے قراری انگ انگ میں گھر کر چکی تھی۔ صدمے پر صبر آ گیا تھا، مگر تکلیف پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ صبح سے شام تک کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مارگلا کی پہاڑیوں پر بے مقصد ٹہلتے، کسی بینچ پہ مجسمے میں ڈھل کر وقت گزار دیتا۔ گھر آتا تو دم گھٹتا اور چیخنے کو دل چاہتا تھا، سناٹے سے وحشت ہوتی۔ ابھی بھی اس کی کیفیت ایسی ہی تھی۔ آہٹ کا احساس ہوا تو چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا، مکمل طور پر محفوظ، دروازہ بھی لاکڈ رہتا تھا۔ اٹھ کر باہر آ گیا، سامنے ہی گیلری میں سایہ لہرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈنڈا اٹھا لیا، دیوار کا ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹورچ لائٹ ہوتے ہی کسی نے اندر سر ڈالا۔ وہ گھما کر مارنے ہی لگا تھا کہ پورے چاند کی روشنی میں گھنگریالے بال نمایاں ہوئے، پھر اینک، پھر چہرہ۔ کوئی ایک کام تو تم نارمل انسانوں جیسا کر لیا کرو۔ راہ مفاق پر نظر پڑتے ہی اسے تب چڑھی۔ جو بھاری ڈنڈا ہاتھ میں تھا اسے بڑے صبر کے ساتھ نیچے کیا، ورنہ دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جڑ دے۔ دروازہ بند تھا یار، میں کیسے اندر آتا؟ معصومیت کی انتہا، لنگڑا کر چلتا صوفے پر ڈھہ گیا، جھٹ سے جوتے اتارے۔ ریلنگ پھیلانگتے وقت پاؤں کہیں پھسل گیا تھا اور نتیجتاً بہت سخت چوٹ آئی تھی۔ ڈور بیل ڈیکوریشن کے لیے نہیں لگائی گئی،
فارس اس کے سر پر کھڑا تھا۔ او، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ جرابیں اتار کر زخم کو معائنہ کرتے سر اٹھایا۔ نیم تاریکی میں وہ سیاہ جینس پر سفید رنگ کی شرٹ زیب تن کیے کھڑا تھا۔ آنکھوں کے ہلکے نمایاں تھے، رنگت بھی زرد، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، ویرانی، خاموشی اور سناٹا، اندر بھی اور باہر بھی۔ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی بس اس دل تک محدود تھی جو دھڑک رہا تھا، ورنہ وجود تو ایک زندہ لاش جیسا تھا۔ اپنے زخم کو چھوڑ چھاڑ کر کھڑا ہوا۔ تم پاکستان آ گئے اور مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ مڑ کر کچن میں چلا گیا، کیبنیٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ راہم ہنوز اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ زخم صاف کر لو، انفیکشن نہ ہو جائے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اسے گھوسا پڑا تھا۔ وہ میز پر لڑک کر نیچے جا گرا، ہونٹ کا کونا پھٹ گیا، خون کی دھار بہہ نکلی۔ بہت کھجلی ہو رہی تھی اس ہاتھ میں۔ اپنے ہاتھ کو جنبش دیتے اس نے کہا۔ گریبان سے دبوچ کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے راہم کو اس سے پہلے اس قدر شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں مجھے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، اور تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ آنکھوں میں قہر لیے اس کی گرفت سخت پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے چپ رہا۔ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر بکتا جھکتا سیدھا کمرے میں گیا۔ لائٹس آن کر کے اس کا سامان مشتمل ہو کر الٹ پلٹ کرتا ہوا۔ کچھ ڈاکیومنٹس تھے، بس کے ٹکٹس اور ایک ہینڈ گن۔ وہ اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ پنڈی کیوں جا رہے ہو تم؟ اور یہ گن کس لیے ہے؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حالات بدل چکے تھے، وقت گزر چکا تھا، مگر راہ مفاق کے سامنے وہ ہمیشہ وہی ٹین ایجر فارغ ہو جاتا تھا جس سے کچھ جواب و وضاحتوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی، بس خاموشی اور صرف خاموشی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ پھٹ پڑا۔ وہ دم سادھے چپ رہا۔ اس لیے کہ اس گھٹیا لڑکی نے تمہارے بھائی سے شادی کر لی تو تم نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ یہ نہیں سوچ رہا کہ اچھا ہوا وہ ناگن تمہاری زندگی سے نکل گئی؟ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھج گئی۔ اس کی سرخی مائل آنکھوں میں قہر کی نمی بڑھتی گئی۔ کیا پلان ہے تمہارا؟ اب کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ خاموشی چھائی رہی۔ یہ بتاؤ مجھے، یہ سب میرا وہم اور شک ہے، تم ایسا کچھ نہیں کر رہے؟ اسے گریبان سے دبوچ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ گن میری پروٹیکشن کے لیے ہے اور راول پنڈی میں جاب کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے سختی سے اپنا گریبان چھڑا لیا تھا۔ ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں کی نمی بڑھ چکی تھی۔ راہب لب بیچے اسے دیکھتا رہا۔ انداز سے واضح تھا اسے فارس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو یا جو کرنا چاہ رہے ہو فارس، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تحمل سے چند لمحوں تک راہم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے لاؤنج ٹیبل کی دراز سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر اسے پنڈی سے موصول ہوا تھا، جس کمپنی کی طرف سے اس کمپنی کا نام بھی لکھا تھا۔ اس کی لائسنس شدہ گن پچھلے 5 ماہ سے اس کے پاس تھی۔ یہ وقت کافی تھا کسی بھی حملہ کرنے یا کسی کی جان نکالنے کے لیے بھی۔ شاید تم نہیں جانتے تمہارے صاحب کا پوتا اپنی بیوی کے ساتھ لندن میں ہے۔ راہم کے اندر کے تمام خوف و خدشات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لندن میں وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا، ہمیشہ سوال نظر انداز کر کے وضاحتوں کو چھپا لیا کرتا تھا، سن کر انسنی کرتا۔ کوئی کیا سوچتا ہے اس سے بے پرواہ نظر آتا ہوا، مگر پہلی بار اس نے راہ مفاق کو کوئی وضاحت دی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن مجھے نہیں، میں یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں اب کوئی احساس نہ تھا۔ راہم چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا۔ اس کی تکلیف ہمیشہ اسے عجیب سا دکھ دیتی تھی۔ یہاں تم غلط ہو، اسے گلے سے لگاتے ہوئے پشت تھپتھپائی۔ تم بس یہی ایک مکہ ڈیزرو کرتے ہو جو میں نے تمہیں مارا ہے۔ فارس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ بہت بھوک لگی ہے یار، تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ الگ ہو کر وہ کچن کی طرف بھاگا، فریزر کھول کر نگاہ دوڑائی۔ ایک ہاتھ میں جوس پکڑا، دوسرے سے سالن کا بال نکالا۔ روٹی منگوا دو بس، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جم کر میز پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لیتے فارس نے کوٹ اٹھایا،
اور باہر نکل گیا۔ جوس پیتے ہوئے راہم کی نگاہیں اس ہینڈ گن پر ٹھہری رہی جو لاؤنج کی ٹیبل پر رکھی تھی اور جس پر پورے چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، مجھے سنو کیا کہتا ہوں۔ کھلی آنکھوں کے ساتھ جیتے جاگتے 5 حصوں کو تمام بیدار رکھتے ہوئے ابر برس رہا ہے دھیمے قدموں جیسے، الفاظ کی دھیمی سرسراہٹ کے جیسے، ہوا، پانی اور لفظ بنا کوئی اوزن لیے، یہ جو ہم ہیں اور یہ ماہ وسال ولم ہے، نارسا وقت کی گرا بار اداسی لی۔ وہ اپنی ای میلز دیکھ رہا تھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے گزشتہ رات ہی جواب موصول ہوا تھا۔ اس کی سی وی دیکھی جا چکی تھی، اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک پیشانی مسلتا رہا۔ پنڈی سے ایکسیپٹنس لیٹر اسے مل چکا تھا، لیکن اس کی خواہش لاشاری گروپ آف انڈسٹریز سے جڑنے کی تھی۔ شرازی انٹرپرائزز کے مقابلے میں بس لاشاری گروپ ہی آ سکتا تھا۔ مقابلہ شاید ان کا ہی تھا، ان میں ہی تھا۔ اعظم شرازی بزنس میں مات دینے پر بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ حیدر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے برابر میں صوفے پر دم سے بیٹھتے ہوئے راہم نے ہیڈ فونز ہٹا کر کہا، تمہاری ممی بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں، تم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، سب تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ اس کا سر جھکا رہا، انگلیاں کی پیڈ پر متحرک رہیں۔ وہ نئی میل ٹائپ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اس طرح رابطہ ختم کر دینے سے کیا ہوگا؟ وہ بتا نہیں سکا۔ اس خاندان سے دوری میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ راہم ٹہلتے، چاکلیٹس کھاتے، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے، مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اٹھ کر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا، گردن آگے کر کے اسے دیکھا، مشکوک ہو کر۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ فارس نے اس کی پیشانی ٹھوک کر پیچھے کیا۔ آؤچ! اور سر پکڑ کر کرایا۔ کیا ہے یار؟ اپنے کام سے مطلب رکھو۔ اتنے عرصے بعد اس نے باقاعدہ طور پر کوئی بات کی تھی۔ دیکھو، اگر تم قتل کی پلاننگ کر رہے ہو تو تمہیں پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اسے ایک طرف کر دیا۔ تم سے کیوں بات کرنی چاہیے؟ راہم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آئی نیو اٹ، تم واقعی میں کچھ کرنے والے ہو۔ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہوش میں آؤ فارس، ایک بار پھر سن لو، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل۔ وہ چیخا۔ بات وہ کر رہا ہے جو بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ وہ ایک نیکی کا کام تھا، ستا کر کہا۔ فارس تاثر سے سر ہلاتا، رخ موڑ کر کچھ اور لکھنے لگا۔ اس نے گھوم کر اور صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر باقاعدہ اس کا لیٹر پڑھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ویسے اس کا مالک مجھے کچھ خاص پسند نہیں، کیوں نہ ہم مل کر لاشاری گروپ آف انڈسٹریز پر بیڑا غرق کر دیں؟ کہ تم مجھے کام کرنے دو گے؟ چلا کر کہا تو وہ ہاتھ کھڑا کیے واپس صوفے پر آ بیٹھا، میز پر ٹانگ رکھی، شوق بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں فی الحال صرف جاب تلاش کر رہا ہوں، اس نے ضبط کر کے وضاحت دی۔ ہاں، وہ بھی صرف اس کمپنی میں جو اعظم شرازی کے مقابلے میں ہے۔ تم اپنا سارا غصہ ان پر نکالنا چاہتے ہو، انہیں تباہ کر کے؟ فارس لب بھیجے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ اس کے دماغ تک، اس کی سوچ تک پہنچ جاتا تھا، آج بھی پہنچ گیا تھا۔ ویسے کیا تم جانتے ہو ان کے ساتھ اعظم شرازی کی رشتہ داری بھی ہے؟ فارس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسی رشتہ داری؟ داؤد لاشاری تمہاری ممی کے والد ہیں۔ فارس حیران سے بیٹھا رہ گیا، گہری مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے جاگنگ سے واپسی پر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اس کے پاس آیا۔ فارس سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے جاب انٹرویو کے لیے مکمل تیار نظر آ رہا تھا۔ بیسٹ آف لک۔ کندھا تھپتھپا کر صوفے پر جا بیٹھا، ٹی وی آن کر لیا، چپس کا پیکٹ بھی کھول لیا۔ تم یہاں سے کب تک جانے والے ہو؟ چپس کھاتے ہوئے اس کا منہ رک گیا۔ گردن موڑ کر فارس کو دیکھا، تاثرات ایک دم سے خطرناک ہو گئے۔ شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی سے ایسا سوال کرتے ہوئے؟ غصے سے بھڑک کر بولا۔ بھول گئے وہ وقت جب میں نے تمہیں بگونیا ہاؤس میں پورے 4 سالوں تک برداشت کیا تھا؟ اس برداشت کے پیسے بھی تم نے لیے تھے بہت، میں فری میں یہاں کیوں رکھوں تمہیں؟ سرد لہجے میں بولا، آنکھوں میں شک تھا کہیں سے دوبارہ نہ بھیجا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کرایہ لے لینا مجھ سے۔ الجھا کر اپنے مطلب کی بات تک لانا
راہیم وفاق کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا. فارس وجدان کا پارا چڑھ گیا. تمہارا اپنا کوئی گھر نہیں ہے یہ جو تم یہاں رہو گے؟ میں آج کل بہت غریب ہو چکا ہوں, کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. مسکین سی شکل بناتے اپنے ٹریک سوٹ کی خالی جیبیں بھی دکھائیں. غریب کے پاس گاڑی ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, برانڈڈ کپڑے بھی ہیں, بس گھر نہیں ہے. فارس نے دانت پیسے. نظر کیوں لگاتے ہو؟ ماشاء اللہ بولو, اللہ مجھے اور رزق دے. فارس ضبط کیے باہر نکل گیا. اس کا انٹرویو لیا گیا, سی وی دیکھی گئی, تجربے اور صلاحیتوں سے متاثر ہو کر ہائر کر لیا گیا. کمپنی جوائن کرتے ہی اس نے تمام معاملات پر بہت باریک بینی سے نظر رکھنا شروع کی. جیسا کہ اس کا خیال تھا, شرازی بزنس امپائر کو حریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. مقابلہ جیسے ان سے تھا, ان سے ہی ہو سکتا تھا. اسے کمپنی جوائن کیے تیسرا ہفتہ تھا جب اسے داؤد لشاری کے بیٹے کی آمد کی اطلاع ملی تھی, جو امریکہ کی ٹرپ سے حال ہی میں لوٹا تھا. فائل اٹھائے اپنے آفس سے نکل کر آفس سٹاف کی گیدرنگ میں نظر آتے, کچھ انجانے چہروں کو دیکھتے وہ دائیں طرف لفٹ میں داخل ہوا تھا. اس کے ساتھ نیوی 3 پیس سوٹ میں ملبوس 45 سالہ اسمارٹ سلم سا مرد اندر داخل ہوا. موبائل پر کچھ دیکھتے, ایک ہاتھ جیب میں ڈالے رک گیا تھا. وہ اسکرین سکرول کرتے, کچھ دیکھ کر مسکراتے وہ ایک دم سے گنگنانے لگا تھا, عادتاً یوں ہی سرشاری کے عالم میں. وقت رک گیا. لفٹ کی چاروں دیواروں میں فارس وجدان پر ایک دم سے تنگ ہوئی. اس کی پیشانی ارکلود ہونے لگی, آنکھوں میں دہشت کا تاثر ٹھہر گیا. سناٹے میں وہ محسوس دھن بار بار گونجتی ہوئی ایک دم سے بلند ہونے لگی, اتنی بلند کہ فارس کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے. یہ حماد تو نہیں ہے؟ تیز روشنی میں ایک دھندلی سی شبیہ نمایاں ہو. تو تمہارے مالک نے تمہیں ہمارے آگے چارے کی طرح پھینک دیا تاکہ وہ اپنے پوتے کی جان بچا سکے. بھاری قدموں کی آہٹ, تاریک کوٹری کا اندھیرا, دہشت بھری سخت پتھریلی آواز اور وہ گنگناہٹ. شیر دل سے کہو اس لڑکے کو لے جائے, اور ہاں اس سے کہنا لاش معظم شرازی کو ہی بھیجیں گے. اسے پتہ چلنا چاہیے اگر حماد ہمارے ساتھ آ جاتا تو ہم اس کا کیا حشر کرتے. کوٹری کی تاریکی نے اسے مکمل طور پر نگل لیا. اب وہ فون کان سے لگا چکا تھا, کچھ سنتے ہی غصے میں آ گیا تھا. کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا مجھے رپورٹ شام 6 بجے تک مل جانی چاہیے؟ وہی سرد لہجہ, کرخت آواز. یہ میرا کام ہے تو میرے طریقے سے ہی ہوگا, انڈرسٹوڈ؟ اس نے کس قدر کوشش سے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا. سیاہی ماہل گہری آنکھیں, جیل سے ستے ہوئے بال, کلین شیو چہرہ, کال سنتے پتھریلے ہوتے تاثرات. لفٹ مطلوبہ فلور پر رکی تو وہ بات کرتے ہوئے اس سے پہلے ہی نکل گیا. دروازے برابر ہو گئے. فارس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر نیچے جا گری. داؤد لشاری کا بیٹا جنید لشاری, لشاری گروپ آف انڈسٹریز کا وارث, جمیلہ داؤد کا بھائی. فارس وجدان اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا. میں نے حیدر کو بتا دیا ہے تم یہاں رکے ہوئے ہو. 4-5 دن تک غائب رہنے کے بعد راہیم اس سے ملنے آیا تو سنجیدگی سے بتایا. اب کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سب میرا ہی گلا دبوچیں گے, تو اسی لیے. فارس چپ رہا, یوں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. عموماً وہ ایسی باتوں پر سخت رد عمل دیتا تھا. ہیلو, اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا. یہی ہو یا کہاں ہو؟ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں, ہلکے بھی نمایاں تھے جیسے وہ راتوں تک نہ سویا ہو. تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. اس نے نفی میں سر ہلا دیا. کس کی بات کر رہے ہو تم؟ جس نے مجھے اغوا کیا تھا. راہیم کو شوق لگا. کیا سچ میں؟ کیسے؟ تم تو کہتے تھے تمہیں کچھ یاد نہیں ہے. فارس نے گہری سانس لے کر اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا. اس کی حالت ابتر تھی, وہ اسی ٹراما سے گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ داؤد لاشاری کا بیٹا ہے, ممی کا بھائی. راہیم وفاق اپنی جگہ حیران مششدر بیٹھا رہ گیا. سماعت پر جیسے یقین نہیں آیا. تم نے اسے کیسے پہچانا؟ صدمے سے نکل کر پوچھا. آواز سے, گنگناہٹ سے. وہ دن کبھی میرے ذہن سے نہیں نکلی. راہیم نے حیران ہو کر اسے دیکھا. ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو. نہیں, میں اس کی آواز نہیں بھول سکتا, مجھے سب یاد ہے. اس کا رنگ اڑا ہوا تھا, سانسیں بھاری چل رہی تھیں. آر یو شور؟
اس نے سر کو جذبات میں جنبش دی. اگر میں نے اسے پہچان لیا ہے تو ہو سکتا ہے نام کی وجہ سے وہ بھی مجھے پہچان لے. تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ ابھی تک نہیں. معاملہ ایک دم سے پیچیدہ لگنے لگا. تم اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں. تم ڈر رہے ہو؟ محتاط ہو رہا ہوں. رحیم خاموش ہو گیا. بات ختم ہو گئی. اگلے دن وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھا. میرے خیال سے ہمیں اعظم صاحب سے بات کرنی چاہیے. وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے گیلری میں کھڑا تھا. یہ میرا مسئلہ ہے, اسے سلجھاؤں گا بھی میں ہی. بے وقوفی کی باتیں مت کرو. وہ ان کا بہو کا بھائی ہے, اتنا قریبی اور اہم رشتہ ہے. تمہیں لگتا ہے تمہاری بات پہ یقین کر لیں گے؟ رحیم کچھ کہہ نہ سکا. اور ممی, وہ کیا سوچیں گی؟ اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, سب کی نظر میں ولن تو میں ہی ہوں. فارس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا. تمہیں ثبوت چاہیے؟ ہاں, شاید تب ہی کوئی یقین کر سکے. تمہارے ارادے کیا ہیں؟ رحیم اب کے سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا. اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. مدد کرو گے میری؟ اگر پلان شیئر کرو گے تو. اس نے گہری سانس لی. یہ آسان نہیں ہے, لیکن میں اس پر نظر رکھنا چاہتا ہوں. ڈن ہو گیا پھر, یہ مجھ پر چھوڑ دو. کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا. اس نے اپنی نوکری سے اسی دن ریزائن دے دیا. شام تک رحیم اپنے کمرے سے برآمد ہوا. لیپ ٹاپ میز پر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا. ذرا یہ دیکھو, بس تھوڑی سی ایفرٹ. نیند سے بھوجل آنکھیں, گھنگریالے الجھے ہوئے بال. اسے نیند بھی آ رہی تھی, بھوک بھی لگ رہی تھی, اور وہ ماگلا ہلز پر ہائکنگ کا بھی کہہ رہا تھا. فارس نے اچنبے سے اسے اور پھر لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھا, جس پر لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کے ہیڈ آفس والی عمارت کے تمام کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لائیو چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے آئی پی ایڈریس کو آن لائن سرچ کیا. لاکنگ آن. بہت سمپل. پھر سگنیچر انفارمیشن کی کوشش کی, پاس ورڈز ٹرائی کیے, اور بوم. کرسی کو گھماتے ہوئے یوں بولا جسے بہت آسان کام ہو. تم نے لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا سیکیورٹی سسٹم ہیک کر لیا؟ فارس صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا. ہاں, تم نے کہا تھا تمہیں میری ہیلپ چاہیے, لو ہو گئی ہیلپ. فارس اسے دیکھ کر رہ گیا. لیپ ٹاپ اسکرین پر مختلف اسکرینز کے مناظر واضح تھے. پارکنگ ایریا تک کی ریکارڈنگز, راہداریوں کی, ریسیپشن کی, اندرونی احاطے کی بھی. تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ آئی ٹی اسٹوڈنٹ ہوں, کیا تم بھول گئے ہو؟ کرسی کا رخ گھماتے ہوئے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر لیا. میرا نہیں خیال تھا کہ اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت پڑے گی. میں صرف اس کے کالز ٹریس کرنے کا چاہ رہا تھا. اس کے لیے ہی تو یہ سب کیا ہے. تم اس کے دماغ تک پہنچنا چاہتے ہو, جبکہ میں اس کے آفس, اس کے فون تک. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے وہ کن لوگوں سے ملتا ہے, کن سائٹس کو وزٹ کرتا ہے. وہ محتاط, بہت پروفیشنل گفتگو کر رہا تھا. کندھے سنجیدہ بھی لگ رہا تھا. اس میں خطرہ بھی ہوگا. یہ والے کام تو مجھ پر چھوڑ دو, اس نے مطمئن ہو کر کہا. تم کیا کرو گے؟ دیکھتے جاؤ بس. وہ اپنی جیکٹ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا. اس رات رہائشی عمارت کے نیچے اعظم شرازی کی گاڑی آ کھڑی ہوئی. حیدر اوپر آ گیا تھا. وہ اس کی فلیٹ کا دروازہ بجا رہا تھا. اس نے دروازہ نہیں کھولا. اس نے کالز بھی ریسیو نہیں کی اور میسج بھی نہیں دیکھے. موبائل آف کیے, اپنے کمرے میں بند ہو گیا. اعظم صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں. جاگنگ سے واپس آ رہا تھا. حیدر نے اسے راستے میں آ لیا. میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا, بار بار مجھے ڈسٹرب کرنا بند کر دو, سخت لہجے میں کہہ کر وہ چلا گیا. اس کے بعد بھی 2 بار ان کی گاڑی سے نظر آئی, مگر وہ ان سے ملنے, ان کی بات سننے نہیں گیا تھا. راہی مفاق نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا. بگ ڈیوائس اور اس کے آفس میں لگا چکا تھا. سی سی ٹی وی کیمرے مکمل اس کے کنٹرول میں تھے. موبائل کالز تک ٹریس ہو سکتی تھیں. اس کی گاڑی پر بھی ٹریکر موجود تھا. اب وہ جنید لاشاری کی کالز بھی سن سکتا تھا, میسیجز بھی دیکھ سکتا تھا. اس نے ان 3 دنوں میں یہ کام اس قدر محنت اور ہوشیاری سے کیا تھا کہ کسی کو بھنک تک نہیں پڑی تھی. اندازہ نہیں تھا تم اس کام میں اتنے پروفیشنل ہو. متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا. دیکھ لو. اس نے فخر سے کالر سیدھا کیا. خواہ مخواہ میں ہلکا لیتے رہتے ہو. میرے جیسے دوست و بھائی قسمت والوں کو ملتے ہیں. فارس کی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں. کون ہو تم؟ اس نے سنجیدگی کے عالم میں بہت اچانک سے پوچھا. یہ کیسا سوال ہے؟
رحیم نے چمبے سے فارس کو دیکھا. بلیک ہیٹ ہیکر, وائٹ ہیٹ ہیکر. وہ میز پہ کونیاں جما کر آگے ہو. کول. رحیم ہنستے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا. یا پھر ریڈ ہیٹ ہیکر. رک کر کہا, یہ تو مجھے میرے بالوں کی وجہ سے کہہ رہے ہو. رحیم نے ہنسی میں بات اڑاتے اس کی توجہ اپنے سیاہ بالوں کی طرح دلائی جن میں سرخی مائل شیڈ نظر آتا تھا. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. فارس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہی. وہ جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. میں تو بس ایک راہی ہوں, صرف ایک راہی. بازو پھیلا کر کہا. اب سمجھ میں آ رہا ہے اعظم شرازی نے تمہیں 17 سال کی عمر میں ہی کیوں ہائر کر لیا. کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس نے پلیٹ سے بادام اٹھا لی. یقیناً تم شرازی انٹرپرائزز کا کوئی سسٹم ہیک کرتے پکڑے گئے تھے. میں کبھی پکڑا نہیں جاتا. پورے اعتماد سے نفی کی. مگر حیدر تمہارے گردن سے پکڑ کر لایا تھا تمہیں, یہ اس نے کہا. وہ روبوٹ تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے, اس کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو. اعتماد سے گویا ہوا. تو یہ کہ میرا سر کھانا بند کرو اور اپنے دشمنوں کی جاسوسی کرو. عادتاً اس کی پیشانی ٹھوک کر چاکلیٹ سے ریپر اتارتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا. اگلے چند دنوں میں جنید لاشاری کی کال سنتے, میسیجز پڑھتے, اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے, فارس وجدان پر انکشاف ہوا. اس کا فوکس اعظم شرازی کی اور کہیں نہیں تھا. بظاہر اس کے ساتھ رشتہ داری کا لحاظ برتتا ہوا, مگر اندر ہی اندر ان کی کمزوریوں کو متلاشی, انہیں نقصان کے منصوبے بناتا ہوا, مطلوبہ ڈیل ستیارنے کی کوشش کرتا ہوا. سالوں کی دشمنی تھی جو در پردہ چلتی آ رہی تھی. کاروباری مفاد مقدم رکھ کر جو رشتہ بنایا گیا تھا وہی راستہ بہت سے فائدوں میں آڑے آ رہا تھا. اپنے ہر خسارے کا ذمہ دار وہ اعظم شرازی کو ہی سمجھتا رہا تھا. کچھ قانونی جنگیں بھی تھیں, کچھ اراضی کا مسئلہ تھی. جیت ہر جگہ اعظم شرازی کی ہی ہوتی تھی. نہ اس کا سر جھکتا تھا, نہ وہ ٹوٹتے تھے, اور نہ ہی انہیں گرایا جا سکتا تھا. جنید لاشاری کے تمام احکامات ان کے متعلق تھے. آنے جانے کا وقت, روٹین کاروباری معاملات, ڈیل, وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا تھا, ایک ایک بات کی رپورٹ لیتا تھا. اس کی بات جمیلہ داؤد سے بھی ہوئی تھی, ہارون شرازی سے بھی. حماد پاکستان کب تک آنے والا ہے, یہ سوال وہ کئی بار تینوں سے پوچھ چکا تھا. کئی غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھا. اس کے آدمی ایک طرح سے مجرم ہی تھے جن سے وہ ہر طرح کا کام کروا سکتا تھا. اسے جنید لاشاری پر نظر رکھتے تیسرا ہفتہ تھا جب ایک فون کال نے اس کے اندر سناٹے پھیلا دی. بات حماد کی ہو رہی تھی. پاکستان آ چکا تھا, تاہم وہ اسے اپنے گھر نہیں گیا تھا. جنید لاشاری جانتا تھا اس وقت وہ کہاں اور کس کے ساتھ تھا. چلاک اور ہوشیار انسان تھا. جان گیا اس وقت حماد کی اپنی فیملی کے ساتھ کچھ اختلافات چل رہے ہیں. اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی. اس کی بیوی منظر عام پر نہیں آئی تھی. ان کی شادی کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا تھا. فارس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا. تیار رہنا, میں کسی بھی وقت حکم دے سکتا ہوں. اس نے سن ہو کر ہیڈ فونس ہٹاتے کتنی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا. منصوبہ واضح تھا, مبہم, مختصر لفظوں میں ہونے والی بات اتنی مشکل بھی نہ تھی کہ اس کی سمجھ میں نہ آتی. 16 سال پہلے وہ جال حماد کے لیے ہی بچھایا گیا تھا, اور 16 سال بعد ایک بار پھر وہی جال بچھایا جا رہا تھا. وہ سانپ جسے اعظم شرازی دشمنوں میں ڈھونڈتے رہے, وہ سانپ ان کے بے حد قریب, ان کی قریبی رشتے میں موجود تھا. جس کی موت کی خواہش تھی اور جس کی ذات سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا, اس کی باری آ رہی تھی. اس کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے. دشمن کو ہرانا ہو تو پہلے اس کی طاقت ختم کرنی چاہیے. گاڑی میں ہونے والی گفتگو اس نے واضح سنی تھی. یہ الفاظ جنید لاشاری کے تھے. اس کے دشمن کی طاقت اس کا بیٹا اور پوتا ہی تھا, اس کے وارث جن کے لیے بزنس امپائر کھڑا کیا گیا تھا. حماد شرازی, ہارون شرازی. نیم تاریکی میں فارس اپنی جگہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا, انہیں سوچ رہا تھا. موبائل سامنے ہی پڑا تھا. اس نے ابھی تک کسی کو کال نہیں کی تھی. بدلہ, انتقام, غصہ اور اشتر, آگ ہنوز جل رہی تھی. حماد شرازی, جمیلہ داؤد کا بیٹا. اس نے ذہن سے ہر ایک منفی جذبے کو جھٹک کر اسے ایک نئی پہچان دی. اپنے ذاتی اختلاف بھلا کر صرف جمیلہ داؤد کو سوچا. حماد ان کا بیٹا تھا, صرف ان کا بیٹا.
اس رات جب اسے اعظم شرازی کی گاڑی نظر آئی تو وہ رک گیا۔ شیشہ نیچے ہوا تو وہ کھڑکی میں کونیاں جماتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس نے انہیں اعظم شرازی کی طرف نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش سے اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر وہ تازگی نہیں تھی جو نظر آیا کرتی تھی۔ حماد کی زندگی کو خطرہ ہے، بہتر ہوگا آپ اسے واپس بلا لیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اگر میں خود سے کچھ کہتا تو آپ یقین نہ کرتے، جلدی سارے ثبوت بھجوا دوں گا، کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہوڈی کو سر پر چڑھاتے ہوئے مخالف قدم اٹھاتا گیا۔ بارش کی دھند میں اس کا وجود مبہم ہونے لگا۔ اعظم شرازی کو یہی لگا، مگر دھند ان کی آنکھوں میں تھی، وہ آنکھیں جن میں نمی ٹھہری تھی۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ وہ بار بار میسیجز، فون کالز، بگنگ ڈیوائسز سے ملنے والے سگنلز کا منتظر رہا، اور اگلا دن بھی اسی میں لگ گیا۔ شام 6:30 بجے کی کال تھی۔ ہارون شرازی پنڈی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ وہ غالباً اپنے بیٹے کو لینے جا رہا تھا۔ ایک نہ صحیح، دو ہی صحیح، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے جنید لاشاری کی سرد آواز سنی۔ 9 بجے سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ بمشکل سانس لیتے ہیڈ فونز پٹک کر اٹھ گیا۔ اس نے حماد کے لیے اپنے تمام تر غصے اور نفرت کو دباتے ہوئے اعظم شرازی کو کال کی۔ ان کا موبائل بن جا رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کو جو فون نہیں اٹھا رہی تھی، پھر راہیم سے رابطہ کیا، ہارون شرازی سے بات کرنا چاہی، میسج کیے، کال جاتی رہی، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ غالباً اس وقت ان کے پاس جو نمبر تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کچھ بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، دل اندیشوں میں کھڑا تھا، دھڑکن تیز تھی جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ ایئر رنگز اتارتے ہوئے ادینہ زبیر صدمے سے گنگ اور ساکت کھڑی رہ گئی۔ لمحے بھر کے لیے سماعت پر یقین نہ آیا، اور جب یقین آیا تو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم مجھے ابارشن کا کہہ رہے ہو؟ اسے یہی لگا تھا۔ حماد شرازی نے مڑ کر کچھ تحیر سے اسے دیکھا۔ اس کے شوق بھرے تاثرات اسے عجیب سے لگے۔ ہاں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، تم ایسا پہلے بھی کر چکی ہو۔ ادینہ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گئے۔ ایکچولی میں تم سے کچھ دنوں میں بات کرنے ہی والا تھا۔ اس نے کف لنکس لگانے کے بعد کوٹ پہنا، پرفیوم چھڑکا، اور پھر دراز سے کچھ پیپرز نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ طلاق کے پیپرز۔ ادینہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ وی شوڈ سیپریٹ آور ویز ناؤ۔ وہ اپنے بیگ میں ضرورت کی اشیاء رکھ رہا تھا۔ تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ہم نے تو ساتھ میں زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ نکاح کرتے وقت سب یہی وعدہ کرتے ہیں۔ ہنس کر اس کی بات مذاق میں اڑائی۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے حماد؟ اس نے یاد دلانا چاہا۔ تم بھی تو فارس سے محبت کرتی تھی۔ وہ سن ہوئی۔ وی آر ایون ناؤ۔ ادینہ زبیر کی بے یقین آنکھیں حماد شرازی پر ٹھہری رہ گئی۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رو دینے کو تھی۔ میں اپنے لیے بہتری کا فیصلہ کر رہا ہوں ادینہ ڈیئر۔ اعظم شرازی نے اکاؤنٹ فریز کر دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، جائیداد کاروبار سے اس کا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ادینہ زبیر کے ساتھ اس کی شادی اتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بدلہ یہ انتقام وہی تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ اب اسے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ صدمے میں کھڑی تھی۔ کیا کیا خواب تھے جو اس نے دیکھے تھے، شرازی خاندان کے وارث سے، حماد سے شادی کر کے، اور اب اپنے راستے الگ کرنے کی بات کر رہا تھا وہ۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر دادا کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور میں؟ تم کیا؟ تم نے مجھ سے شادی کی، زبردستی نہیں کی۔ میں نے تمہارے لیے فارس کو چھوڑا، اپنی مرضی سے چھوڑا، کہ میں نے فورس کیا تھا؟ سوال کرتے تلخی سے مسکرایا، اور ادینہ کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ بازو سے اس کا رخ موڑ کر چیخی۔ آواز نیچے رکھو ادینہ۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے گرایا۔ میں فارس نہیں ہوں کہ تمہارا ایسا رویہ اور سخت لہجہ برداشت کر سکوں۔ وہ اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ اس سے کچھ غصے سے پرے ہٹاتے اس نے اپنے بازو کی شکن درست کی۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے اس کے قریب ہوئی۔ حماد پلیز ایسا نہیں کرو، میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، اور میں نے بھی تو تمہیں پیسوں سے نہلا دیا ہے۔ وہ جواب نہیں دے سکی۔ پلیز ایسا نہیں کرو،
میں نے تمہارے لیے. او کم آن ادینہ، یہ کیا تمہارے لیے لگا رکھا ہے تم نے؟ اکتا کر بازو پیچھے کی. یو ڈڈ نتھنگ فار می. جو کیا اپنے لے کیا، میں نے تو صرف ایک آفر کی تھی. محبت کا دعویٰ جھوٹا تھا. اس کے لب ہلے. محبت؟ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں پانے کی خواہش تھی. اب ظاہر ہے ساری عمر تو اسی طرح بے گھر ہو کر نہیں گزاری جا سکتی. مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. اینڈ ایکچولی آئی ایم کمنگ ٹو ریئلائز کہ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ غلط تھا. انسان کی صرف شکل و صورت ہی میٹر نہیں کرتی، اور بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ادینہ زبیر کو اپنے لفظ تماچے کی طرح اس کے منہ پر آ لگے. وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہی. خوابوں کا محل چکنا چور ہو گیا. جو کسی کے ساتھ کر چکی تھی ویسا ہی اس کے ساتھ ہو گیا. اب وہ بچہ رکھنا چاہتی تھی تو مقابل ابارشن کا کہہ رہا تھا. اب وہ گھر بسانا چاہتی تھی تو مقابل طلاق کی بات کر رہا تھا. تم میرے خلوص کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی. خلوص؟ انوسنٹ مت بنو ڈیئر. میں جانتا ہوں تم کس نیچر کی ہو. کل تمہیں کوئی اور پسند آ جائے گا تو تم اس کے پاس چلی جاؤ گی. دیٹس واٹ یو آلویز ڈو. اس نے پیسوں سے بھرا ہوا لفافہ بیگ سے نکال کر میز پر اچھال دیا. ادینہ زبیر کے ساتھ اس کا قصہ یہیں ختم ہو رہا تھا. 1 ہفتے کا ٹائم ہے، تب تک یہ فلیٹ خالی کر دینا یا پھر خود ہی پیمنٹ دے دینا. ایک ہاتھ سے بیگ اٹھاتے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ اسی وقت باہر نکل گیا. جی ڈیڈ، میں بس نیچے آ رہا ہوں. وہ عجلت میں سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا اور اس کے قدموں کی دھپ دھپ ادینہ زبیر کے دل پر پڑ رہی تھی. اس کے خواب ٹوٹے مسلے جا رہے تھے. اس کی دنیا تباہ ہو رہی تھی. وہ ساکت ویران اور متھور سی اپنے کمرے میں کھڑی رہ گئی تھی. وہ فکر مندی کے عالم میں ٹہل رہا تھا جب ڈور بیل بجی. دروازہ کھول کر دیکھا تو راہم تھا. وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا. اس نے بہت اچانک اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا. وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا. راہم نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی بات سنی. میں نے حیدر سے بات کر لی ہے. اعظم شرازی میٹنگ میں ہے لیکن وہ سب دیکھ لیں گے. یہ نمبر ٹرائی کرو. اس نے ہارون شرازی کا دوسرا نمبر دیا. ہارون شرازی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ گارڈز بھی ہیں. وہ حماد کو لینے ہی گئے ہیں. ڈونٹ وری. وہ کہہ رہا تھا. فارس کے ذہن میں جمیلہ داؤد کا چہرہ ایک بار پھر لہرایا. اس نے گہری سانس لے کر خیال چھٹک دیا. اب وہ نئے نمبر پر کال کر رہا تھا. ہارون شرازی نے اس کی کال ریسیو کر لی تھی. ہیلو. اس نے آواز سنی. لب بھیج کر ایک لمحے کا توقف لیا. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ فارس کی آواز سنتے ہی چونک گئے. آنکھوں میں دکھ بھرے اضطراب کی لہر آ گئی. اس آخری ملاقات کے بعد کتنا ڈھونڈا تھا انہوں نے اسے، مگر کہیں نہیں ملا تھا. فارس بیٹا، جواب دیجیے، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس کا لہجہ اجنبی سا تھا. ہم اسلام آباد پہنچنے ہی والے ہیں. وہ ناسمجھی کے عالم میں گویا ہوا. آپ پلیز اپنا ٹریک چینج کر لیں. آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. بس تھوڑا سا سفر باقی ہے. وہ سمجھ نہ پائے. لسن ٹو می، اس نے زور دے کر کہا. آپ ابھی اور اسی وقت. فائرنگ کی آواز ایک دم سے گونجی تھی. دھماکے سے ہی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے. اس کے الفاظ آدھے ادھورے وہیں رہ گئے. وجود ساکت ہو گیا اور دور کہیں دھماکے سے شیشے ٹوٹے. الٹتی ہوئی گاڑی گھسٹ کر ٹرالر سے جا ٹکرائی. تڑ تڑ گولیوں کی آواز، شور اور پھر پھیلتا ہوا وحشت ناک موت بھرا سناٹا. فارس وجدان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا. منظر بدل رہے تھے، آوازیں بدل رہی تھیں، جگہ بدل رہی تھی. احساسات منجمد، آنکھیں دھندلی، دماغ ماؤ. سکتے کی کیفیت میں اس نے خود کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے پایا. اس کے کان ہنوز بند تھے. اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اسے اب جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اسٹریچر کے پہیوں کا شور بہت تیز تھا. اس شور سے جڑا ہوا منظر واضح تھا. سفید چادر جو خون سے رنگی ہوئی تھی، وجود جو گولیوں سے چھلنی لگ رہا تھا. 2 اسٹریچر، خون سے سرخ پڑتی چادر، لٹکتا ہوا بے جان ہاتھ، زخمی چہرے، بند آنکھیں. اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے رک کر سر اٹھایا. اس نے جمیلہ داؤد کو چیختے اور روتے ہوئے اسٹریچر سے چادر ہٹاتے ہوئے دیکھا. اس نے اعظم شرازی کو فرش پر جھکتے
اور گرتے دیکھا۔ وہ خون سے سرخ پڑتے کپڑوں کے ساتھ اپنی جگہ پر ساکت سا بے حس ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تاثرات میں موت کی سی ویرانی اتری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو جمیلہ داؤد کے سامنے پایا۔ انہیں بازوں میں بھر کر وہ پیچھے ہٹا رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ وہ اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا انہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ بے قابو ہو کر بار بار اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف لپک رہی تھی۔ وہ منظر دھندلا پڑنے لگا۔ اس کی سکت اور ہمت ختم ہونے لگی۔ حماد، حماد، وہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ راہیم قدرے فاصلے پر ہی رک گیا تھا۔ اگلی صبح تک کار کریش کی خبر ہر طرف پھیل گئی تھی، حالانکہ وہ موت کا کھیل فائرنگ سے شروع ہوا تھا۔ اس نے جنید لاشاری کو ہارون حماد شرازی کے جنازے پر شرکت کرتے دیکھا تھا۔ اپنی بہن کے غم میں نڈھال انہیں گلے لگا کر ان کے بیٹے کے لیے روتے دیکھا تھا۔ وہ اعظم شرازی کے سامنے بھی رکا تھا۔ وہ شخص اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کئی سال پہلے اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور کئی سال بعد اس نے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ کیا پیسہ، دولت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے لیے قیمتی زندگیوں سے کھیلا جائے؟ وہ شخص کی آنکھوں میں جیت و فتح کا رنگ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے طور پر اعظم شرازی کی نسل ختم کر دی تھی۔ اس نے اپنے حریف کو اکیلا، تنہا، لاچار، بے بس کر دیا تھا۔ بہن نیم پاگل تھی۔ اب جو کچھ بھی تھا صرف اس کا تھا، کنٹرول بھی، حکومت بھی۔ جس دشمنی کو دبانے کے لیے اور جس کاروبار کو فروغ دین کرنے کے لیے یہ شادی ہوئی تھی، وہ مقصد بالآخر پورا ہو ہی گیا تھا۔ یہ گھر، بنگلے، جائیداد و شرازی انٹرپرائزز، یہ سب کچھ اب ان کے قبضے میں جانے والا تھا۔ وہ اس شخص کی ساتھ نگاہوں کو دیکھ سکتا تھا۔ 3 دن کی تعزیت اور پھر گھر میں ایک خاموشی، ایک سناٹا چھا گیا۔ غم اور سوگوار سی فضا ہر طرف پھیلی رہی۔ کمرے سونسان، ملازموں کی سرگوشیاں مدعو، روشنیوں میں سفید ٹائلز سفید کفن جیسے لگنے لگے۔ اس رات وہ وہیں تھا۔ وہ اعظم شرازی کے ساتھ ان کے کمرے میں ان کا خیال رکھنے کے لیے رکنا چاہ رہا تھا۔ جہاں سب ملازم جنید لاشاری کے حکم پر کمرہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ وہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جنید لاشاری نے ایک دم سے تلخ ہو کر حکم دیا۔ اس کی خطرناک، حد تک سرخ پڑتی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھیج کر اپنے غصے پر قابو پا لی۔ ایک گیم اس نے کھیلا تھا تو ایک چال اسے بھی چلنی تھی۔ مجھے انہیں اکیلے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بولا تو آواز بےحد کرخت تھی۔ کون ہو تم؟ جنید لاشاری کو اس کے لہجے سے عجیب خطرے کا احساس ہوا تھا۔ ملازم کم از کم اس طرح اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ اعظم شرازی کے خاص ملازم ہوں، فارس وجدان۔ صوفے پر نڈھال سے بیٹھے اعظم شرازی نے نیم و آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی وہی پہچان برقرار رکھے ہوئے تھا جنہوں نے اسے دی تھی، حالانکہ اس لمحے اس کی موجودگی میں، اپنی کمزوری کی حالت میں، وہ کسی انتقامی کارروائی کی توقع کر رہے تھے۔ اس کے دل میں کوئی خوف جمانے والا نہیں رہ گیا تھا۔ گرجدار آواز اب مردہ ہو گئی تھی، تحکمانہ لہجہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، اس بات سے قطعی بے خبر کہ جنید لاشاری اسی وقت جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی پل اس نے اپنے شوق بھرے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکا اجنبی سا صحیح، تصور میں اس کی تصویر بھی نہ تھی، مگر اسے وہ نام یاد رہا تھا، فارس وجدان۔ اسے کبھی بھی بھول نہیں سکا تھا۔ نام کے ساتھ ہی اس کی خد و خال میں 14-15 برس کے اس لڑکی کی واضح شبیہ نظر آنے لگی تھی، خصوصاً آنکھوں کا رنگ۔ کیا وہ اسے پہچان چکا ہے؟ یہ پہلا خیال تھا جو جنید لاشاری کے ذہن میں آیا تھا۔ اوہ، کبھی دیکھا نہیں تمہیں؟ خاص آدمیوں میں سے ایک ہوں، ہر جگہ نظر نہیں آتا۔ اس کے لہجے کی برودت آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اعظم شرازی کے لب کپ کپائے۔ حیدر سے بھی خاص؟ یوں ہی سوال کیا۔ اسے اعظم شرازی کی ایک ایک آدمی کا علم تھا۔ ان کی کئی گارڈز تک اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اگر آپ مل چکے ہوں تو؟ جواب دیے بغیر اس نے دروازہ کھول کر انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا۔ صاحب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ جنید لاشاری کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آنکھوں میں مبہم سا شوق نوز ٹھہرا رہا تھا۔ تاثرات البتہ سنجیدہ تھے، وہ کمپوز لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔
اس لڑکی کو وہ یاد تھا یا نہیں یہ الگ ہی معاملہ تھا، مگر ایک بات طے تھی، اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ ایسا کر لیتا تو کم از کم اس طرح سے بات نہ کرتا۔ یقیناً اسے وہ حادثہ یاد نہیں رہا ہوگا۔ جنید لاشاری جا چکا تو ضبط کی سرخی آنکھوں میں لیے اس نے اعظم شرازی کی طرف قدم اٹھایا۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ان کی نظروں میں عجیب سا تاثر دیکھ سکتا تھا، وحشت یا خوف بھرا نہیں، بس اس بات کا ادراک کرتا ہوا تاثر کہ وہ لڑکا بھی ان سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ ان 3 دنوں میں ایک بار بھی انہوں نے اسے اپنے بھائی یا باپ کے لیے روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تعزیت کے دوران سفید شلوار سوٹ میں ملبوس ایک ہی جگہ پر ایک ہی کونے میں اعتراض سے اکثر بے نیاز خاموش ویران بیٹھا رہا تھا۔ تعزیت پر کوئی ایک انسان بھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی کو بھی اس کے نقصان خسارے اور رشتے کا علم نہیں تھا۔ وہ سر اٹھائے سے دیکھ رہے تھے، شاید وہ کچھ کہنے آیا ہو، شاید کوئی غصہ، بدلہ، انتقام کہ ان کے پاس کمرے میں رہنے کا حکم اسے اور کون دے سکتا ہے۔ وہ تو اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ کچھ کہہ پاتے۔ فارس نے خاموشی سے تکیہ درست کیا تھا، لحاف ہٹا کر جگہ بنائی تھی، پھر انہیں سہارا دے کے صوفے سے اٹھایا تھا، بیڈ پہ لٹایا تھا، پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھوں سے ہی پلانے بھی لگا تھا کہ ان کے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا ان کی جان نکالنے آیا ہے، اور وہ جان ایسے نکالے گا کہ اس کا تو گمان بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے سامنے اسے خود سے لگا، انہیں ایک دم سے احساس ہوا ان کا اور اس کا نقصان ایک ہی تھا۔ قریبی رشتوں کو دونوں نے کھو دیا تھا، مگر اسے رونا نہیں آیا تھا۔ اس کا دل پتھر اور ساکت تھا، اس کی آنکھوں سے ابھی تک ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، جوان پوتے کو کھو دیا تھا۔ ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے تمام فیصلے، ارادے، خواب اور امید خاک مٹھی دھول ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ روتے رہے، وہ بیٹھا رہا، اس نے اپنے بازو کی گرفت بھی اوپر نہیں جمائی۔ انہیں حوصلے کے لیے کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ کتنے سال لگے تھے انہیں اسے ایک بت میں تراشتے ہوئے، اب وہ مجسمہ ہو کر کیسے بول پڑتا۔ اس رات وہ ان کے کمرے میں ہی رہا، اس رات بھی وہ سو نہیں سکا۔ جنید لاشاری کا دماغ گھوما ہوا تھا، آنکھوں میں شوق اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ فارس وجدان اگر کوئی ملازم ہوتا تو زندہ نہ ہوتا، اور اگر زندہ ہوتا تو اسے مردہ نہ کیا جاتا۔ اعظم شرازی کی یہ چال سمجھ سے باہر ہو گئی۔ اس لڑکے کو اس حد تک بچانے کی کوشش کیوں کی گئی، اسے چھپایا کیوں گیا، اور وہ دوبارہ شرازی ہاؤس گیا اور ہر بار اعظم شرازی کے ساتھ وہی نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی چال، انداز، لہجے اور تاثرات سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہے، مگر وہ دیکھ رہا تھا، وہ یہی بن کر دکھا رہا تھا۔ فارس وجدان، اس رات اسے خبر ملی شرازی ہاؤس میں وکیل کو بلایا گیا ہے۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گئے۔ اتنا بڑا پوائنٹ وہ کیسے مس کر گئے، اتنی بڑی خبر سے کیسے بے خبر رہے، ان سے یہ غلطی کیسے اور کیوں کر ہو گئی۔ وہ مجھے پہچان گیا ہے، یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا، یہ پہلی بات تھی جو اس نے سوچی۔ دماغ ایک دم سے کام کرنے لگا۔ منصوبہ طے ہوا، پولیس اپنی تحقیقات کر رہی تھی، معاملے کو نیا رنگ و موڑ دینے کا وقت آ گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہو گئی، اخبار کے فرنٹ صفحات پر، کچھ ٹی وی چینلز پر بھی چلا دی گئی۔ جائیداد کے لالچ میں ناجائز بیٹے نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس خبر نے کھلبلی سی مچا دی کہ بزنس ٹائکون اعظم شرازی کا تو ایک ہی پوتا تھا، کہ یہ سوال اٹھائے گئے، بدنامی الگ سے۔ اپنے وجود پر ایسا دھبا اور ایسا سوال اسے شدید اذیت سے دوچار کر گیا۔ پہلا تعارف و پہچان، وہ پہچان جو بھری دنیا میں پھیلا دی گئی تھی، ناجائز اولاد۔ اس کی تصویریں وائرل ہو گئیں، میگزین، اخبارات اور نجی چینلز کو ایک چٹپٹا سا ٹاپک مل گیا۔ وہ گیسٹ روم میں کتنی ہی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جنید لاشاری نے پہلی چال چل دی تھی، سارا ملبہ اس کے سر ڈالنے کا ایک راستہ نکال لیا تھا۔ کیسا شاطر دماغ تھا اس کا، اس کی حقیقت تک پہچاننے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ پلاننگ بھی کر لی، حملہ بھی۔ اسے لگا وہ شرازی ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکے گا، کسی کا سامنا نہیں کر پائے گا،
کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اس کی ہر وضاحت کھوکھلی، اس کی ہر دلیل کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے اس نے سجدے میں سر رکھا تھا اور کتنی ہی دیر تک رکھے رہا تھا۔ اس کی حقیقت اس طرح سے نہیں کھلنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے بیمار دادا سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام تک سوشل میڈیا پر ایک اور بحث چھڑ گئی۔ جو منظر دکھایا جا رہا تھا وہ دھندلا پڑ گیا۔ یہ کام راہیم وفاق نے کیا تھا۔ آرزو جہانگیر کے ساتھ ہارون شرازی کی نکاح، ڈائیورس، پیدائشی سرٹیفکیٹ، اس نے بڑے آرام سے تمام ڈاکیومنٹس ایک ایک کر کے ہر جگہ پھیلا دیے تھے۔ اس نے جنید لاشاری کی چند ایک آڈیوز بھی شائع کر دی۔ وہ جن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا، ان کے متعلق کچھ دستاویزات بھی تھے۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب دیکھتا ہوں میں۔ لیپ ٹاپ پر کھٹ کھٹ انگلیاں چلاتے وہ گویا ہو۔ ایک سے زیادہ آئی ڈیز اور ہر آئی ڈی سے جگہ جگہ بحث کرتا ہوا، لڑتا ہوا، لنک شیئر کرتا ہوا وہ۔ فارس اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ گول اینک پیچھے کھسکا کر وہ کرسی پر پنجوں کے بل بیٹھا گھوم رہا تھا۔ یہ جنید لاشاری تو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ بہت بڑا دھچکا لگا ہے بیچارے کو تمہاری صورت میں، پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ہنس کر لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف گھمائی۔ ذرا اپنی تصویروں پر لڑکیوں کے کمنٹس تو چیک کرو۔ اس کے تاثرات سے قطعی بے نیاز وہ اپنی کہہ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے راہیم سے مدد نہیں مانگی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی اس کے پاس ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جس کی ذات سوال نشان بنی تھی، تو وہ سوال نشان کو یوں مٹا دے گا، اس کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ میں نے اعظم صاحب سے بات کی اور انہوں نے وہ تمام ڈاکیومنٹس دے دی جو مجھے درکار تھے۔ اگر شکر ادا کرنا ہے تو اپنے دادا کا کرو۔ میں نے تو یہ سب صرف پبلک کیا ہے، اور ہاں، یہ سب فری آف چارج نہیں کر رہا۔ اس سب سے نکلتے ہی تو مجھے میری منہ مانگی قیمت ادا کرو گے، کیا سمجھے؟ انگلیاں دکھ گئی ہیں میری ٹائپنگ کر کر کے۔ آن لائن جنگ لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کرسی گول گھما کر پھر اس کی طرف رک کیا، اور دیکھو جیمز و ولیم نے بھی ساتھ دیا ہے۔ وہ اسکرین شاٹ لے کر صرف مجھ سے اتنا پوچھتے ہیں، راہیم یہ پازیٹیو کامنٹ ہے یا نیگیٹو؟ اور بس پھر وہ جانے اور ان کے کلاس فیلوز۔ یہ آدھے سے زیادہ جو انگریزوں نے تمہاری حمایت میں کامنٹس کر رکھے ہیں، تو یہ امداد وہاں سے آ رہی ہے۔ ہنس کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، لب بھچے رہے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کتنی ہی دیر تک بند دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا رہا۔ اندر ایک آگ سی جل رہی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے اعظم شرازی کے کمرے میں بلایا گیا۔ سامنے ہی ان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ویل چیئر پر تھے۔ حیدر ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ فائلز میں انگنت ڈاکیومنٹس تھے۔ اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا سب کچھ لوٹا دیا گیا تھا۔ صرف سائن کرنے کی دیر تھی۔ اعظم شرازی نے اپنی تمام کی تمام جائیداد اپنے پورے ہوش و حواس میں فارس وجدان کے نام کر دی تھی۔ وہ صدمے سے اور ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اشارہ ملتے ہی حیدر، وکیل، ملازم سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ وہ اعظم شرازی کو دیکھ رہا تھا اور وہ گردن اٹھائی اسے۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اعظم شرازی کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ اعظم صاحب، میں اس نے اپنے دادا کو اس لمحے سسک کر اپنا سر ہتھیلیوں میں گراتے دیکھا۔ آپ اب میرا تماشا بنا رہے ہیں۔ آپ اب مجھ پر لگائے گئے ہر ایک الزام کو سچ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے مرے ہوئے بیٹے پر سوال نہ اٹھائے، آپ نے نکاح نامہ پبلک کیا۔ صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے بیٹے کے کردار پر بات نہ کرے، آپ میرا برتھ سرٹیفکیٹ سامنے لے آئے۔ اعظم شرازی کا سر نفی میں ہلا تھا۔ بہت کوشش سے ویل چیئر سے اٹھے تھے۔ فارس، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے آپ کا ہر سبق اچھی طرح سے یاد ہے۔ مجھے آپ کی نفرت یاد ہے، مجھے آپ کا غصہ یاد ہے۔ آپ کے فیصلوں کے زخم میری روح پر ابھی بھی تازہ ہیں۔ آپ اب یہ نہیں کریں گے۔ آپ اب اس طرح سے مجھے کوئی اور غم نہیں دیں گے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا۔ شکست خواردگی کے عالم میں اعظم شرازی کے انگ میں اذیت سما گئی۔ ہم غلط تھے، ہم شروع سے غلط تھے۔ ہم نے تم پر بہت ظلم کیا۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ظلم نہیں ہوتا۔ اعظم شرازی کا دل چیرا گیا۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اور میں انہی احسانات کی وجہ سے رکا، اسلام کے لیے نہیں رکا۔
اپنے نام کے لیے نہیں، شرازی خاندان کے لیے نہیں، میں یہاں. اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی. میں یہاں صرف ممی کے لیے، آپ کے لیے رکا تھا اعظم صاحب. اعظم شرازی کو لگا انہیں اگلا سانس نہیں آئے گا. مجھے یہ نہیں چاہیے. اس نے تمام کاغذات پھینک دی. میری ذات آج پورے میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے. صرف اتنا کریں، مجھے پھر سے گمنام کر دیں جیسے پہلے کیا تھا. مجھے ایک بار پھر سے مار دیں جیسے پہلے مارا تھا. ایک اور قبر. جس طرح سے بات کر رہا تھا، ٹوٹا ہوا، اذیت میں، کرب سے، ان کا دل بس پھٹنے کو تھا. فارس. کس قدر کوشش سے اس کا نام لیا. اب پھر سے کوئی حکم دے، کوئی پلان کرے، کچھ تو کریں. وہ چیخا تھا. اپنی ذات پر تہمت صرف ادینہ زبیر کی صحیح تھی. اب تو کھلے عام اس کا وجود ڈسکس ہو رہا تھا. نکاح نامے پر بات ہو رہی تھی. آرزو جہانگیر کو گھیرا جا رہا تھا. وہ انٹرویوز دینے سے کترا رہی تھی. ایک قاتل بیٹے سے وہ خود کو بھلا کیوں جوڑتی؟ بس خبر کی وضاحت یا تردید کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. اب وہ حالات سے لڑنے کی قوت کہاں سے لاتا؟ وہ اسے دیکھ رہے تھے. کتنا توڑ دیا تھا انہوں نے اسے، کتنا مسخ کر دیا تھا اس کی ذات کو، کتنی بڑی اذیت سے دو چار کر چکے تھے وہ اسے. یہ ہمارا فیصلہ تھا. ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے جدا کر دی. ان کی آواز بھاری، کمزور تھی. اولاد اور پوتے کا صدمہ انہیں ختم کر گیا تھا. ہم نے کہا ہماری نسل صرف جمیلہ کی اولاد سے چلے گی. دیکھو تو ہمارے غرور و تکبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جو بات اللہ طے کرتا ہے وہ ہم نے طے کرنا چاہیے. فارس آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھتا رہا. ہم نے تم سے تمہارا حق، تمہاری پہچان چھینی، اور ہم سے بھی سب لے لیا گیا. اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا. ہم نے تمہیں تنہا کیا، آج ہم بھی تنہا ہو گئے. وہ اندر تک ٹوٹنے لگا. مزید وہاں بیٹھنا، انہیں سننا، انہیں دیکھنا مشکل ہو گیا. ہم نے حاکم بن کر فیصلے کی، ہم پر اصلی حاکم کا فیصلہ آ گیا. ان کا پورا وجود لرز رہا تھا. وہ اسی وقت اٹھ کر چلا گیا. اعظم شرازی کا چہرہ تر ہونے لگا تھا. ان کی سسکیاں سناٹے میں گونجنے لگی تھیں. ان کے آس پاس اب اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہ رہا تھا. حیدر قانونی معاملات دیکھ رہا تھا. قتل کی تحقیقات جاری تھی. ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ جنید لاشاری کو فوراً ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا، مگر اسے ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا. تحقیق نئے سرے سے شروع ہوئی. عدالت میں کیس چلا اور اس عرصے میں جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو سکتا تھا کیا گیا. مقابلہ دو خاندانوں کے بیچ تھا اور معاملہ بھی چھوٹا نہیں تھا. اس نے آخری حد تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا. 8.5 ماہ تک وہ جنگ جاری رہی. اس نے کوئی اثر دباؤ نہیں لیا، کسی دھمکی کو خاطر میں نہ لایا. بالآخر جنید لاشاری کو عمر قید کی سزا سنا دی. اس رات جب وہ گھر آیا تو جمیلہ داؤد کو سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے پایا. اس نے کبھی بھی انہیں اس قدر ٹوٹا ہوا ہی نہیں دیکھا تھا. ان کی رنگت زرد تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھی. بھائی تھا میرا. ان کے سامنے بیٹھا تو وہ روتے ہوئے بولی، مجھ سے سب مانگتا تو دے دیتی، کم از کم میرا گھر تو نہ اجاڑتا. اس نے آنسو صاف کرتے ان کا سر اپنے کندھے سے لگایا. میری شادی ایک بزنس تھا ان کے لیے، منافع کا سودا. بہن کی زندگی پر کاروبار ہو رہا تھا. ان کا دل غم سے پھٹنے جا رہا تھا. ممی، لاشاری خاندان تک میرا پیغام پہنچا دو. میرے لیے وہ سب مر چکے، اب کوئی میرے پیچھے نہ آئے. سن رہے ہو فارس؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخیں تھی. ہاں، میں کسی کو نہیں آنے دوں گا. آپ پلیز، آپ سنبھالیں خود کو ممی. وہ انہیں سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے ان کے کمرے تک لے آیا تھا. ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے. وہ نفسیاتی طور پر بے حد ڈسٹرب ہو چکی تھیں. ڈاکٹر نے جو دوائیات دی تھیں ان کے سہارے چند گھنٹوں کی نیند لے کر اٹھ جاتی. پورے گھر میں گھبرائی ہوئی بولائی پھرتی. حماد کی کمرے میں حماد کی چیزوں سے لپٹی ہوں. وہ ان کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا، چپ چاپ دم سادے، انہیں سنتا رہتا. حماد کی بات اس نے کبھی نہیں ٹوکا تھا انہیں. اعظم شرازی بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے تھے. وجود کو جنبش دینے سے قاصر، آواز ختم. اب وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. نگاہیں منتظر سی درد میں ڈوبی، اذیتوں سے پر اس کے چہرے پر جمی رہتی. وہ ان کا ہر کام خود کر رہا تھا. ان کی دیکھ بھال کسی ملازم کے ذمے نہیں تھی. وہ کھانا اس کے ہاتھ سے کھاتے تھے، وہ پانی اس کے ہاتھ سے پیتے تھے. طاقت ختم ہوتے ہوتے بس آنکھوں تک رہ گئی تھی.
آنکھیں جو محض آنسوں سے دھندلا جاتی تھیں، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہتی۔ انہوں نے اتنے پیارے چہرے کو اتنی نفرت سے کیوں دیکھا؟ اب وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے، رکھ نہیں سکتے تھے، ماتھا چومنا چاہتے تھے اور چوم نہیں سکتے تھے، معافی مانگنے کی خواہش تھی اور مانگ نہیں سکتے تھے۔ اس رات بھی وہ ان کے کمرے میں تھا، وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے آپ کو تنہا دیکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا آپ ٹوٹ جائیں، آپ اکیلے رہ جائیں، آپ کے پاس کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ لیکن بابا، اس نے پہلی بار انہیں اس رشتے سے پکارا جو ان کا تھا۔ مجھے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی؟ اعظم شرازی کا دل رک سا گیا۔ آپ پہلے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ پہلے کی طرح، آپ وہ ایک دم سے سسک پڑا۔ آپ پہلے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے بابا؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ تکلیف اسے تھی، سب سے زیادہ غم میں وہ تھا جس انسان کو اس نے ہمیشہ چٹانوں کی طرح مضبوط دیکھا تھا۔ اسے ریزہ ریزہ دیکھنا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس رات کس قدر کوشش سے انہوں نے اپنی انگلیوں کو جنبش دی تھی۔ اس نے ان کا ہاتھ اٹھا لیا، وہ ہاتھ اوپر تک لرزتا کپ کپاتا اس کے گال تک آیا۔ ان کی خواہش کا ادراک کرتے اس نے وہ ہاتھ اپنے گال پر ٹھہرائے رکھا۔ ان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں، کپ کپاتے ہونٹوں پر کوئی لفظ ٹھہر گئے۔ شاید انہوں نے اس کا نام لیا تھا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بابا، جیسے وہ جان گیا اس سے کیا کہنا، کیا سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے ناراض نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے خود چھوڑا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کیا۔ یہ صرف آپ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی خواہش تھی۔ اعظم شرازی کی سسکیاں بند گئیں۔ آپ چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے، زندہ رکھا آپ نے۔ اعظم شرازی کا وجود بے جان ہونے لگا۔ آپ چاہتے تو مجھے ان پر جاہل رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا۔ مجھے صرف دکھاوے کا مردہ نہیں کیا، چھپا کر محفوظ بھی رکھا۔ یہ احسانات ہیں آپ کے، آپ نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ان کے اندر کی چیخیں اندر ہی رہ گئی۔ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے مظالم کو ایسے رنگ دے گا۔ ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے وہ ایسا احسان کرے گا۔ کاش طاقت لوٹ آئے، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ جوڑ کر منت کریں کہ وہ اس طرح نہ کہے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنی تکلیفوں کا الزام ان کے سر ڈالے، انہیں کبھی معاف نہ کرے۔ مگر فارس وجدان نے معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے اعظم شرازی کا شدت سے دل چاہا وقت پلٹ جائے۔ وہ لمحہ پھر سے میسر ہو جب ہارون شرازی ننھے فارس کی انگلی تھامے شرازی مینشن میں داخل ہوا تھا۔ وہ لمحہ جب سہمی ہوئی نگاہوں میں ان کا عکس ابھرا تھا۔ ماضی سمٹ کر حال کا حصہ بن جائے، موقع پھر سے ملے، وہ بچہ ان کے سامنے ہو اور وہ اسے قبول کر لیں، اپنی انا، ضد اور ہٹ درمی کو فنا کر دیں، وقت پلٹ کر پیچھے جائے اور فارس کا بستر ان کے کمرے میں ہو، اس کے نام کے ساتھ ہارون شرازی لگتا ہو، وہ ان کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہو اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے سبززار میں گھومتا ہو، کھیلتا ہو اور خوب ہنستا ہو۔ فارس وجدان شرازی مینشن میں اوپر نیچے ہر جگہ پر بھاگتا پھرتا ہو، کہیں کوئی حد، لکیر یا دیوار نہ ہو، نہ وہ بورڈنگ اسکول میں جائے، نہ وہ راتوں میں بے قابو ہو کر چیختا ہو۔ وقت موقع دے کہ وہ صرف اس کو خاص کر لے اور پوری دنیا ان کے لیے عام ہو جائے۔ نہ بدنامی کا ڈر رہے، نہ لوگوں کا خوف، وہ اس کے لیے ڈٹ جائیں، لڑ جائیں، بس ایک موقع ملے اور فارس کا ہر درد چن لے، اس کی یادداشت سے اپنی تمام تر تلخ باتیں نکال دیں، اپنا غصہ، اپنی نفرت، اپنا تکبر، ہر منفی جذبہ، احساس مٹا دیں۔ بس ایک موقع، صرف ایک موقع کہ وہ اس محبت کو پہچان لے جن کے اندر روز اول سے تھی، وہ محبت جو اکثر راتوں میں بے قرار کر دیتی تھی، وہ فون جو وہ اکثر اس کے ہاسٹل میں کرتے تھے، وہ ملاقات جو ہر ویکینڈ پر ہوتی تھی، وہ گولی جنہوں نے اس کے سامنے آ کر اسے بچاتے ہوئے کھا لی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا محض جذبات، ذمہ داری کی، وعدے کی رسی ہے، قدموں کو جکڑتی ہے، سمجھے بنا احساسات کو مبہم کرتے رہے، اپنی انا کی خاطر فاصلے بڑھاتے رہے، اس کا وجود مسخ کر کے اس کی ذات کو مٹاتے رہے۔
کتنے دکھ تھے جنہوں نے اسے دی، کتنا کرب تھا جنہوں نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرا دیا۔ کاش وہ آنکھیں بند کر کے کھولیں اور وہ منظر سامنے ہو، 5 سالہ فارس انگلی پکڑ کر قدم رکھتا ہو، ان کے بلانے پر ان سے ہاتھ ملا کر ان کے گلے لگتا ہو۔ کیسا خوابناک منظر تھا، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا، بار بار بڑھتا ہوا، مٹتا ہوا، ان کے سسکیوں میں ڈوبتا ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بچہ ان سے کہہ رہا تھا۔ اس رات وہ آخری لفظ تھے جنہوں نے سنے، اس رات وہ آخری بار روئے۔ وہ آخری رات تھی جو فارس وجدان نے اپنے بیمار ضعیف دادا کے کمرے میں ان کے پہلو میں سو کر گزار دی۔ وہ پہلی اور آخری رات زندگی میں وہی ٹھہر گئی کہ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بھائی کی موت پر نہ رونے والا فارس وجدان اس دن اپنے دادا کی موت پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بہت شدت سے رویا تھا۔ اس نے حقیقت اب جیسے کوئی رشتہ کھو دیا۔ ان کی قبر میں اس کے اندر کا کوئی حصہ بھی دفن ہو گیا۔ وہ 3 قبریں، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا رات گئے تک وہاں بیٹھا رہا تھا۔ عجیب رت کسی نے ہم کو گوا دیا ہے، کیسے پکاریں گے سخت وقتوں کی ضد میں آ کر کہ جس کی سنگت شکستگی میں بھی پھر سے اٹھنے کا سہارا تھی۔ اس نے ہم کو گرا دیا ہے، جو غم کے دریا میں تھا ہمارا سکو کنارہ، اس نے ہم کو بہا دیا ہے۔ جو اپنے وعدوں میں ساری دنیا سے معتبر تھا، ہمارا عمروں سے ہم سفر تھا، اس نے رنج ودا دیا ہے، کسی نے ہم کو گوا دیا ہے۔ عجیب رت ہاسپٹل کے سفید کوریڈور کی خاموشی میں مدحت کی آواز گونج رہی تھی۔ جنت کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری تھیں، وہ اسے سن رہی تھی۔ سوال مختصر سا تھا اور جواب بہت طویل ہو گیا تھا۔ شروع سے آخر تک وہ جو کچھ بھی جانتی تھی اس نے جنت کمال کو سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کی آیا رہ چکی تھی، اس کے دکھ، تکلیف اور آزمائشوں سے واقف تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی وہ ایسا کیوں تھا۔ اپنے باپ، دادا اور بھائی کے لیے اس کا دل اتنا خالی، اتنا ویران کیوں تھا؟ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرنے والا فارس اپنے بھتیجے سے اتنا دور کیوں تھا؟ اس کی نفرت کبھی بھی بلا سبب نہیں رہی تھی، اس کا غصہ کبھی بھی بلا وجہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے ماضی سے کبھی بھی نہیں نکل سکا تھا، وہ اپنے غم اور اذیتوں کو کسی طور نہیں بھلا سکا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، مان، بھروسہ اسے محبت کے نام پر توڑا گیا تھا، اسے رشتوں میں الجھا کر مارا گیا تھا، اسے اپنوں کی سختی بچپن سے جھیلنا پڑی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھی مدحت آغا جب خاموش ہو گئی تھی، جنت آنکھوں میں دکھ و غم کا تاثر لیے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے شال کو کھینچ لیا۔ جس عورت کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس عورت کا وہ نام لیتی رہی، بات بات پر اس کا حوالہ دیتی رہی، اسے اپنے اور فارس کے بیچ لاتی رہی۔ اس نے سارے الزام اس کے سر ڈال دی، اسے بے حس، ظالم اور جانے کیا کچھ سمجھ لیا۔ اسے فارس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے روکا تھا تو رک جانا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے، بہت برا کیا ہے میں نے۔ وہ رو پڑی۔ آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے روکا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں اسے چھپ کر ریان سے ملنے گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ جب وہ آنٹی کی ہر بات مان لیتا ہے تو پھر یہاں اس معاملے میں اتنی سختی کیوں، اور آنٹی وہ اسے فورس کیوں نہیں کر پاتی۔ آپ لا علم تھی، آپ کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے کہا، میں نے اس کے سب زخم ادھیڑ دیے، میری وجہ سے آنٹی اس حال کو پہنچ گئی، میری وجہ سے۔ شاید میں واقعی منحوس ہوں، میرے وجود سے بس دکھ و غم ہی مل سکتے ہیں۔ جنت بی بی ایسا نہیں ہے، مدحت نے نرمی سے کہا، ایسا ہی ہے، میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ میں اس سے کوئی بات، ہمارے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، میں یہ سب کیسے؟ اسے سک پڑی۔ مدحت نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ میں صرف آنٹی کے لیے وہاں گئی تھی، میں صرف ان کے لیے ریان کو واپس لانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں نے ان کا یہ وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا
ان کی خواہش کے ساتھ فارس کا غم جڑا ہے. مجھے نہیں پتا تھا. قصور آپ کا نہیں ہے، قصور فارس کا، یہ کسی اور کا بھی نہیں. بس حالات ایسے ہو گئے، اور حالات پر تو انسان کا اختیار نہیں ہوتا. مدحت نے سمجھایا. اگر آنٹی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں. مدحت نے ٹوک دیا. بیگم صاحبہ کہتی تھیں ایسے حالات میں صرف دعا اور بس دعا، اور کوئی سوچ یا خیال نہیں. اس نے گہری سانس لے کر پیشانی پر ہاتھ رکھ لی. ایک بار پھر فارس کو کال کی تھی. اس کا موبائل ابھی تک آف تھا. ان گنت خوف و وہموں میں گھرا ہوا دل شدت سے دھڑک رہا تھا. ایک انجانی سی کیفیت رگوں پہ میں سریت کر چکی تھی. اس کے لیے انتظار اور مزید انتظار بہت مشکل ہو رہا تھا. سڑک پر گزرتے کار ٹرکس کا شور ایک دم سے تیز ہوا تھا. فارس وجدان نے ریان شرازی کی چیخیں سنی تھی. اس کے قدم جکڑے گئے تھے. وہ اپنی گاڑی کے سامنے رک گیا. اس نے رات کی تاریکی میں عجیب سی وحشت بکھیری تھی. وہ پنجوں کے بل جھک گیا، گھٹنے زمین پر ٹکائے، اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لی. کتنا مشکل امتحان تھا اس کا، کتنی بڑی آزمائش چن لی گئی تھی اس کے لیے. ریان شرازی بکھلایا ہوا سا، خائف، شدت سے روتا ہوا، کرلاتا ہوا، ہاتھ اٹھائے یہاں وہاں دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا تھا. اس کے لیے وہ ماحول، اندھیرا اور تنہائی، بے انتہا وحشت کی علامت تھی. اس لمحے سے نظر آنے والا وہ واحد انسان فارس ہی تھا. وہ لرز کر گرا، پھر رو کر چیختے ہوئے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس واحد انسان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جس کا دل اس کے لیے پتھر ہو چکا تھا. وہ انسان جسے اپنا ہر غم، اپنی ہر تکلیف یاد آ رہی تھی، جس کا وجود لرز رہا تھا، جس کی سسکیاں بن گئی تھیں، جس کا چہرہ تر ہونے لگا تھا. اس کے احساسات اور نفرتوں سے قطعی بے نیاز، وہ روتے چیختے اپنی جگہ، اپنا راستہ بناتا. اس کے گھٹنوں سے اوپر، اس کے بازوں کے نیچے گھس کر سینے سے لپٹ گیا. شرٹ دبوچ لی، منہ چھپا لیا. وہ اس لمحے بس یہی کر سکا. اس کے ننھے سے ذہن میں بس ایک ہی خیال آ سکا، وہ بس اسے محفوظ رہ سکتا ہے. فارس کا لرزتا وجود ساکت ہو گیا. اس کے اندر ایک دم سے سناٹے پھیل گئے. نم آنکھیں پتھر سی گئیں. ایسے جرائت اس نے کبھی نہیں کی تھی. ایسا حوصلہ اس میں کبھی نہیں آیا تھا. جس سے بچنا چاہیے تھا وہ اسی میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا. جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس میں سکون دیکھ رہا تھا. اس نے کس قدر قوت و کوشش سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی. اسے پکڑ کر خود سے الگ کیا. وہ لڑک کر پیچھے ہوا اور پھر روتے ہوئے سر اٹھائے. پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر دائیں طرف، پھر اسے، اور اس کے اندر کا طوفان تھم گیا. آنکھ بجھ گئی، سکتہ طاری ہو گیا. وہ پہلا سامنا تھا جو فارس وجدان کا اپنے آپ سے ہوا تھا. وہ پہلی ملاقات تھی جو اس لمحے، اس پل فارس وجدان کی اپنے کسی روپ سے ہوئی تھی. وہ جس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتا تھا. وہ دینا زبیر کا بیٹا تھا، نہ حماد شرازی کا. وہ بس 1.5 سال کا ایک فارس تھا جس کی پیشانی پر ایک زخم تھا، جس کی گردن پر بھی ایک لکیر سی تھی، نیل جیسی، مبہم ہوتی ہوئی، جس کی تھوڑی پر بھی ہلکی سی چوٹ نظر آ رہی تھی، اور جو شدت سے روتا چیختا جا رہا تھا. وہ ایک ایسا فارس تھا جس کا باپ حقیقتاً مر چکا تھا، جس کی ماں اسے واقعاتاً چھوڑ چکی تھی، کہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی. وہ ایک ایسا فارس تھا جس کی زندگی میں اعظم شرازی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی داخل ہو چکا تھا، جس کے معصوم چہرے پر اس کی ماں کو کھوج رہا تھا، اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا. تصویر وہی تھی، منظر بھی، بس کردار بدل گئے تھے. حکایت پھر سے لکھی جا رہی تھی کہ اعظم شرازی کی جگہ فارس وجدان آ گیا تھا. فارس وجدان کی جگہ ریان شرازی نے لے لی تھی. قلم اٹھا لیے گئے، صفحے پھیلا دیے گئے. امتحان شروع ہو گیا، فارس وجدان کا امتحان. اسے ایک ساکت نگاہیں ریان شرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئی. وہ پھر سے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے ہوا، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگا. وہ فارس، ایک اور فارس. اس نے سر گرا لیا، اس نے شکست تسلیم کر لی. ریان شرازی اب اس کی گرفت میں تھا، اس کے سینے سے لگا ہوا، شدت سے روتا بلکتا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا. اندھیرے سے مٹنے لگے، ہوائیں رک کر پھر سے چلنے لگی، پتوں کی سرگوشیاں بلند ہوئی، زمین نے وسعت پکڑ لی.
وہ اسے گرفت میں لیے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ ہنوز اس کی شرٹ دبوچے اپنے دوسرے ہاتھ کو بند رکھے اپنا منہ اس کے سینے میں دیے ہوئے تھا۔ اس کا رونا ابھی تک بند نہیں ہوا تھا۔ اس کا ننھا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ فارس وجدان کا کپکپاتا ہاتھ اس کی پشت پر ٹھہرا۔ اس کی کپکپاہٹ کچھ مدھم پڑی، مگر اس کی ہچکیاں بند نہ ہوں، اس کا رونا کم نہ ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی لائٹس آن کر دی تاکہ روشنی میں اس کا خوف کم ہو۔ چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی، ایسی دہشت تھی جیسے ان میں پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہو۔ ٹشو سے اس کی ناک منہ صاف کی، پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی۔ کچھ پانی گر رہا تھا، کچھ اس کے حلق میں جا رہا تھا، مگر اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے چپ کیسے کروائے؟ اس نے پھر اس بیگ کو کھولا جس میں اس کا سامان تھا۔ اس میں فیڈر تھا۔ اس نے فیڈر کا ڈھکن ہٹا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ بھوک کی شدت سے نڈال وہ دودھ پینے لگا۔ ہچکیاں ختم ہو گئی، صرف سسکیوں کا گمان ہونے لگا۔ وہ کچھ سنبھل گیا تو اس نے اسے پیسنجر سیٹ پہ بٹھانا چاہا، اور وہ چپ ہوتے ہوتے ایک بار پھر مچل کر شدت سے رونے لگا۔ وہ کسی صورت بھی اس سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً ایک بازو سے اسے لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، سفر شروع ہو گیا۔ ریان کی نگاہیں اب جلتی بجھتی موتیوں پر تھی۔ کار اسکرین پر ابھرتے لفظوں پر تھی، رسٹ واچ کی چمکتے ڈائل پر بھی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں خاموشی اور سناٹے میں نیند غالب آنے لگی۔ اس کی گردن بازو پر ڈھلک گئی۔ ریان شرازی اپنے ننھے ہاتھ سے اس کی شرٹ دبوچے ہوئے تھا۔ یہ گرفت خوف سے بچنے کے لیے تھی، یہ گرفت تحفظ اور امن کے لیے تھی، ایسی مضبوط گرفت جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اب چھڑا نہیں سکتی تھی۔